अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व खातमिन नबिय्यीन मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन मोहतरम, आज एक स्पेशल प्रोग्राम हज़रत बीबी खतीजा कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की वफ़ात के हवाले से आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। सबसे पहले तो मैं माज़रत चाहूँगा, चूँकि आज अक्सर 11 बजे आप जो रोज़ा और सेहत के हवाले से प्रोग्राम देखते हैं वो आप नहीं देख पाएंगे, क्योंकि उस प्रोग्राम की जगह हमने एक स्पेशल प्रोग्राम जो हज़रत बीबी खतीजा कुबरा की वफ़ात के हवाले से पेश करने की सआदत हासिल कर रहे हैं। इस प्रोग्राम में हज़रत बीबी खतीजा कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की ज़िंदगी के हवाले से हम जानेंगे और ये भी जानना चाहेंगे कि जो मुश्किलात और मसाइब हज़रत बीबी खतीजा कुबरा ने हजूर का साथ देते हुए बर्दाश्त की और दीन इस्लाम के लिए जो कुर्बानियाँ पेश की, जो अपनी सारी दौलत दीन इस्लाम की खातिर पेश कर दी, क्या वो सारी कुर्बानियाँ और सारी मुश्किलात जो उन्होंने बर्दाश्त की बहैसियत औरत, बहैसियत ज़ौजा, जो फितरती तौर पर हर औरत या ज़ौजा के अंदर ये मोहब्बत पाई जाती है कि वो अपने खामंद का साथ देते हुए उसके सामने जो मुश्किलात आती हैं वो बर्दाश्त करती है। तो क्या हज़रत बीबी खतीजा कुबरा ने जो मुश्किलात बर्दाश्त की वो बहैसियत ज़ौजा ये सारी बर्दाश्त की, या फिर उनके दिल में इस्लाम की मोहब्बत इतनी ज़्यादा थी कि जिसकी खातिर उन्होंने ये सारी कुर्बानियाँ पेश की और ये सारी मुश्किलात बर्दाश्त की। इसके अलावा हम आज अपने उलमाए कराम से ये भी जानना चाहेंगे कि जो गलत रवायात और झूठी कहानियाँ गढ़ी गई हैं कि जी जब पहली वही नाज़िल हुई तो हज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ़ ले गए और घबराहट के आलम में हज़रत खतीजा से जाके सारा महाजरा बयान किया। तो हज़रत खतीजा जो है आपने कज़न जो एक ईसाई मज़हब से जिनका ताल्लुक़ था दरियाफ़्त किया, तो उन्होंने बताया जी कि ये इन पर जो वही नाज़िल हुई है ये असल में एक पैगम्बरी की निशानी है। गोया अस्तग़फ़िरुल्लाह के हजूर को नहीं पता था तो एक ईसाई को पता था कि ये नबी बनना जा रहे हैं। और ये ऐसे ही है कि जैसे कोई डॉक्टर जो है वो किसी हॉस्पिटल में जाता है तो उसको लोग कहते हैं जी आप तो डॉक्टर हैं, तो वो कहता है अच्छा मुझे तो नहीं पता था, मैं डॉक्टर नहीं था। तो ये ऐसे ही बातें हैं, ये बातें भी आज इंशाल्लाह अपने उलमाए किराम से दरियाफ़्त करेंगे। और फिर ये कि हज़रत खतीजा सलामुल्लाह अलैहा ने अपनी ज़िंदगी के शादी के बाद अपनी ज़िंदगी के 21 साल हजूर के साथ गुजारे और हज़रत खतीजा से सिर्फ़ चंद हदीस जो सिर्फ़ 310 या 313 के लगभग हैं रवायत की जाती हैं, जबकि बाकी अज़वाज जिन्होंने इतना अरसा भी नहीं गुजारा, किसी ने 6 साल, किसी ने 5 साल, और इस तरह के जो अरसा हजूर के साथ गुजारा उनसे हज़ारों के तादाद में हदीसें रवायत की जा रही हैं। तो आपने मैं उलमा से ये भी दरियाफ़्त करना चाहूँगा कि इसकी वजह क्या है कि इतना अरसा एक खातून हजूर के साथ रही 21 साल और उनसे जो है वो सिर्फ़ 310 या 13 हदीसें जो हैं वो रवायत की जा रही हैं, जबकि वो पढ़ी लिखी भी थी, इसमें कोई शक नहीं है। वो एक अच्छी बिज़नेस वूमेन थी, उसमें भी कोई शक नहीं है। वो कोई जाहिल तो नहीं थी कि वो कुछ जानती नहीं थी। तो इसकी वजह क्या है कि जो बहुत ही कम हदीसें जो हैं वो रवायत की गई हैं। इसके साथ साथ हम ये भी जानना चाहेंगे कि हजूर जो हैं वो अक्सर हज़रत खतीजा सलामुल्लाह अलैहा का ज़िक्र करते थे, जबकि उनकी वफ़ात भी हो चुकी थी और उनको याद करते थे। तो बाकी जो है अज़वाज के दिल में हसद पैदा होना शुरू हुआ, और ये हसद क्यों पैदा हुआ ये जानना चाहेंगे। ये की पॉइंट्स हैं जो मैं अपने उलमा से आज दरियाफ़्त करना चाहता हूँ। और हजूर क्या कहते थे जब वो हसद करती थी बाकी अज़वाज, तो हजूर क्या फरमाते थे, और हजूर बार बार हज़रत खतीजा का जिक्र क्यों करते थे, इसकी क्या वजह थी।
اور جو حضرت ختیجہ، جیسے شروع میں نے کہا کہ جو حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہا نے جو مصیبتیں اور برداشت کی، کیا اس کی وجوہات کیا تھیں؟ اور شادی جو حضور کے ساتھ کی، کیا دیکھ کے شادی کی؟ حضور کے پاس تو مال و دولت تھا نہیں، ایمان ہی تھا، اور حضور کو کیا سمجھ کے انہوں نے شادی کی؟ تو میرے ساتھ جو عالم دین اس وقت تشریف فرما ہیں، حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید امیر حسین نقوی صاحب تشریف فرما ہیں، اور تھوڑی دیر کے بعد حجت الاسلام والمسلمین مولانا جو ہیں سجاد نقوی صاحب بھی تشریف لانے والے ہیں۔ اور ابھی میں اپنے اس پروگرام میں مولانا سید امیر حسین نقوی صاحب کو خوش آمدید کرتا ہوں۔ السلام علیکم قبلہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ جو ہے بالکل بڑے مختصر سے نوٹس پہ یہاں تشریف لائے۔ قبلہ یہ آج جاننا چاہیں گے، چونکہ حضرت بی بی ختیجہ سلام اللہ علیہا کی وفات کے سلسلے میں ایک خصوصی پروگرام جو ہے وہ ترتیب دیا گیا ہے، اور سب سے پہلے تو میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ حضرت بی بی ختیجہ سلام اللہ علیہا کی زندگی کیسی تھی، ان کا کردار، اور وہ کس شخصیت کے مالک تھیں؟ بہت شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و طبیب نفوسنا بالقاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المتین وفرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ فی مقام آخر فی سورۃ الرحمن، هل جزاء الاحسان الا الاحسان فبأي آلاء ربکما تکذبان۔ پھر سورہ والضحیٰ میں فرمایا ووجدک عائلا فاغنی، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولنا الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سب سے پہلے تو امت مسلمہ کی خدمت میں، مومنین کی خدمت بالخصوص، آج اس عظیم ہستی کی وفات پر، اس یوم وفات پر تعزیت پیش کرتے ہیں۔ اس ہستی کی وفات اور پھر فوراً جناب ابو طالب حضور کے چچا گرامی علیہ الصلوۃ والسلام، ان دونوں ہستیوں کی جب وفات ہو گئی تو حضور نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پورے سال کو عام الحزن قرار دیا، بے شک، یعنی پورا سال غم کا ہے۔ اس کو بہت سے مورخین نے لکھا ہے اور اس پہ کوئی اختلاف نہیں ہے۔ آج کل تو پاکستان کی جو کورس کی کتابیں ان میں بھی یہ بات ملتی ہے۔ جی، ان دونوں کی جدائی پیغمبر کے لیے بڑی شاک تھی، لیکن وہ شاک جو ہے وہ ذرا تھوڑا سا اگر ذہن میں رہے کہ پیغمبر اول آخر پیغمبر ہیں، اس لیے میں نے اس آیت کو پڑھا ہے کہ وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اپنا مشن سب سے آگے تھا، باقی رشتہ داریاں بعد میں۔ بے شک، بے شک۔ اگر پیغمبر کے اس پوائنٹ کو صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اس پوائنٹ کو سمجھ لیا جائے تو پھر رشتہ داریوں سے زیادہ اس بات کا خیال رکھا جائے کہ پیغمبر اسی سے پیار کرتے ہیں جو اس کے مشن کے لیے مفید ہو، پیغمبر اسی کی غم پر غمگین ہوتے ہیں جو ان کے لیے مشن کے لیے مفید تھا، اور آج ظاہر ہے کہ پیغمبر کو اس کے نہ ہونے کی وجہ سے یقیناً کوئی سفر کرنا پڑا۔ تو یہ محبت جو پیغمبر کی ہے وہ بالکل فی اللہ للہ ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ اس بات کو اگر سمجھ آ جائے تو پھر انسان آسانی سے سمجھ پاتا ہے کہ پیغمبر کی جو محبت کسی سے بھی ہو، جو وہ اس لیے نہیں ہوتی ہے کہ یہ میری بیوی ہے، یہ سیکنڈری پوزیشن ہے، یا میری یہ بیٹی ہے، یا میرا یہ داماد ہے، یا میرے یہ نواسے ہیں، یا میرا یہ چچا ہے۔ چونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اول آخر پیغمبر ہیں، ان کا مشن سب سے بلند ہے، باقی سب چیزیں سیکنڈری ہیں۔ تو پیغمبر اگر اپنے چچا حضرت ابو طالب کی سے پیار کرتے تھے اور محبت کرتے تھے، اور ان کی وفات پر جو الفاظ ادا کیے کہ یا ام ربیتنی صغیرہ
منصرتنی کبیرہ جزاک اللہ عنی خیر الجزا۔ اے میرے چچا، آپ نے مجھے بچپن میں پالا، جب بڑا ہوا تو میری مدد فرمائی، اور پھر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو میری طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ اب یہ خالی چچا ہونے کی وجہ سے نہیں، چونکہ ابو لہب بھی چاچا تھا، جی، لیکن جناب ابو طالب کی خدمات کی وجہ سے تھا۔ اسی طرح جناب خدیجہ الکبریٰ جو ہے، ظاہر ہے کہ ہم تاریخی واقعات بیان کرتے رہیں، ان کی بھی اہمیت ہے، بالکل، لیکن اگر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے پتہ چل جائے کہ جناب خدیجہ الکبریٰ کا مقام کیا ہے، تو بات کسی حد تک جو ہے جی، وہ سمجھ آ سکتی ہے سمجھنے والوں کو، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی بھی جناب خدیجہ الکبریٰ کا حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں ذکر فرمایا کرتے تھے، اور پھر امہات المومنین میں سے ظاہر ہے کہ خواتین کے اندر جو خود حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہمارے دلوں میں ایسے بات آ جاتی تھی کہ جیسے کہ عورتوں کی جیسے شوقنوں کی ہوتی ہے، تو میں یہ کہتی تھی کہ آخر بار بار ان کا ذکر کرنے کا کیا معنی، کہ وہ تو بڑھیا تھیں اور ہم جوان ہیں۔ تو پیغمبر کے آنکھوں میں آنسو آ جایا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے ایسے نہ کہو، اس لیے کہ خدیجہ میری وہ بیوی ہیں کہ یہ بلکہ وہ ہیں، بیوی کے الفاظ بھی میں نے جہاں تک یاد پڑتا ہے نہیں ہے، خدیجہ وہ ہیں صلوات اللہ علیہا کہ جب لوگ جھٹلا رہے تھے تو خدیجہ میری تصدیق کر رہی تھی، یعنی پورا مکہ جھٹلا رہا تھا اور خدیجہ نے میری تصدیق کی ہے۔ لوگوں نے مجھے محروم رکھا، یعنی محروم رکھ رہے تھے اپنے مال و دولت سے، میری کوئی مدد نہیں، خدیجہ نے میری مدد کی ہے، خدیجہ سے مجھے اللہ نے اولاد عطا کی ہے، خدیجہ جیسی کوئی خدیجہ صلوات اللہ علیہ، خدیجہ الکبریٰ ہم کہتے ہیں صلوات اللہ علیہ، ان جیسی کوئی بیوی مجھے اب تک نہیں ملی ہے۔ تو پیغمبر کے یہ ریمارکس جو ہیں موجود ہیں، تاریخ میں موجود ہیں، کتب احادیث سے موجود ہیں۔ اب اگر کوئی ریسرچ کرنا چاہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ پیغمبر کے، اب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کے بعد آدمی کہے کہ یہ ریمارکس پیغمبر کے جناب خدیجہ الکبریٰ کے بارے میں اس لیے نہیں کہ بیوی تھی، بلکہ اس لیے کہ مشن کے اندر معاونہ تھیں، ماشاءاللہ، یہ بڑی بات۔ اور صرف معاونہ نہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید نے اصول بتا دیا ہے کہ پیغمبر کی اطاعت جو ہے نا وہ معیار اور کرائٹیریا ہے، بیوی ہو یا کوئی رشتہ دار ہو۔ تو یہ پیغمبر کی اطاعت کا نتیجہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب خدیجہ الکبریٰ کے یہ مقام بیان فرمایا۔ بلکہ اگر تھوڑا سا اور کہ اللہ نے تمام خواتین کو یعنی دنیا کے اول سے لے کر آخر تک خواتین میں سے 4 خواتین کو چن لیا اللہ نے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، 4 خواتین کو۔ ان میں ایک تو حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی، مگر انہوں نے حضرت موسیٰ کو پالا اور اس کو پروٹیکٹ کیا اور ساتھ ایمان لے آئیں اور اس ایمان کی وجہ سے تکلیف بھی اٹھائی۔ اسی طرح جو ہیں وہ دوسری خاتون حضرت مریم ہیں جو عصمت مآب بیوی ہیں اور جن کے فرزند گرامی اولو العزم پیغمبر ہیں حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور پھر تیسری جو خاتون ہیں وہ جناب خدیجہ الکبریٰ ہیں صلوات اللہ علیہ، اور چوتھی جو خاتون ہیں جناب فاطمہ الزہراء صلوات اللہ علیہ ہیں۔ اور اسی حدیث کے ساتھ آگے ایک جگہ فرمایا کہ ان 4 میں جو سب کی سیدہ اور سردار ہیں وہ میری بیٹی فاطمہ الزہراء صلوات اللہ علیہ۔ کیا کہنا، افرام میری بیٹی، لیکن اگر کہیں کہ جناب خدیجہ الکبریٰ کی بیٹی، تو آج جو جناب خدیجہ صلوات اللہ علیہ کی وفات کے سلسلے میں گفتگو ہو رہی ہے تو میں یوں کہوں گا کہ جناب خدیجہ الکبریٰ کی بیٹی جو ہے تمام عالمین کی عورتوں کی سردار ہے۔ اور یہ تو مسلمہ حدیث موجود ہے، یہ بھی موجود ہے، فریقین کی کتاب موجود ہے کہ سیدۃ النساء العالمین بھی ہیں اور سید النساء اہل جنہ بھی ہیں۔ ظاہر ہے کہ اہل جنہ کی تمام عورتوں کی سردار جناب سیدہ ہیں، تو وہاں کچھ امہات المومنین بھی جائیں گی یا ساری جائیں گی یا کچھ جائیں گی، تو اس میں جو بھی جائے گا، حضرت مریم بھی جائیں گی، حضرت آسیہ بھی جائیں گی، تو سب جو جائیں گی تو ان سب کی سیدہ جو ہیں جناب فاطمہ الزہراء صلوات اللہ علیہ ہیں۔ لہٰذا اب یہ بات جو گفتگو ہو رہی ہے کہ جناب خدیجہ الکبریٰ کا مقام یہ اس لیے نہیں کہ خالی وہ بیوی تھی، بلکہ اس لیے ہے کہ آپ پیغمبر کی مطیعہ، بہت زیادہ اطاعت کرنے والی، بہت زیادہ محبت کرنے والی۔ اور اب ایک بات کو اگر دیکھا جائے جو تاریخ نے بیان کیا ہے کہ سب سے پہلی خاتون جو باجماعت پیغمبر کے پیچھے نماز پڑھنے والی ہے اعلان رسالت کے بعد، یہ پہلی جماعت قائم ہوئی مکہ مکرمہ میں،
جس میں آگے حضور تھے، پیچھے مولا علیہ السلام تھے، پیچھے جناب خدیجہ الکبریٰ تھی، پہلی خاتون جن کو یہ شرف حاصل ہوا کہ سب سے پہلے جی 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 مطلب ہے یہ تو پھر یہ باتیں جناب خدیجہ الکبریٰ صلوات اللہ علیہا کی جو عظمت ہے وہ یہ ہے کہ نبوت کی تابع دار، شوہر کی بات سیکنڈری آتی ہے، جی اگرچہ قرآن شوہر کی بھی اطاعت کا حکم دیتا ہے، نبوت کی تابع دار، رسالت سے پیار کرنے والی، رسالت پر اپنا سب کچھ قربان کرنے والی، جی سب کچھ، یعنی خاتون کو اپنی آخر ہر بندے کو اپنا مال بڑی محنت سے کمایا ہوتا ہے، پیارا ہوتا ہے، اور اس حد تک خرچ کر دیا کہ ایک وقت آتا ہے، اب دیکھیں شیب ابی طالب میں جناب جب سب گھر گئے جناب خدیجہ کبریٰ کا مال خرچ چکا تھا، بہت سے صحابہ کے ذریعہ بہت سے غلاموں کو آزاد کرایا، وہ مال جناب خدیجہ کا تھا، لوگ کہتے ہیں فلاں نے مال خرچ کیا ہے، تو یہ باتیں بہرحال تو یہ سارا مال جناب خدیجہ الکبریٰ کا صلوات اللہ علیہا کا اسلام کی بنیادوں کو مضبوط کرنے میں لگا۔ سبحان اللہ کا خوب کہا اس نے شارح نہج البلاغہ نے، اہل سنت میں سے ہیں، انہوں نے کہا کہ اگر ابو طالب کی شخصیت نہ ہوتی اور خدیجہ کا مال نہ ہوتا، اب اتنا اس انداز سے ہمیں شاید اسلام کی جو ہے وہ مضبوطی سے نہ ملتا۔ ابو طالب اور ابو طالب کے اولاد نے اسلام کی حفاظت کی، اور خدیجہ کے مال نے اسلام کی جو ہے بنیادوں میں جو ہے وہ خرچ ہو کر اسلام کی بنیادوں کو مضبوط کیا۔ آج کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جناب خدیجہ الکبریٰ کی عظمت اور مقام جو ہے کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے، جب زبان وحی اس طرح تعریف کرے تو کہ وہ کوئی دوسرا بندہ اتنی تعریف کر سکے کہ جب لوگ جھٹلا رہے تھے تو مجھے خدیجہ نے میری تصدیق کی صلوات اللہ علیہا، لوگ جب مجھے محروم رکھ رہے تھے جناب خدیجہ الکبریٰ نے جو ہے میری مالی امداد کی اور معاونت کی، اور اسی طرح جو ہے خدا نے مجھے وہ اولاد دی جناب خدیجہ الکبریٰ سے جو عالمین کی عورتوں کی سردار ہیں، اور پھر اسی بیٹی سے جو ہے وہ ایسی رب العالمین نے پاکیزہ اولاد دی کہ وہ بھی جناب خدیجہ الکبریٰ کے نواسے ہیں۔ آج دنیا جب کبھی اپنے فخر و مباحث کرنا بیٹھتی ہے تو اپنے جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ میرا بیٹا ایسا، میری بیٹی ایسی، میرا شوہر ایسا، اگر جناب خدیجہ الکبریٰ سے عرض کی جائے ذرا آپ بھی تھوڑا سا گفتگو فرمائیں، یقین فرمائیں گی کہ میرا شوہر جو ہیں وہ عالمین کے جو ہیں وہ سید و سردار ہے، عالمین کے لیے رحمت ہے، تمام انبیاء کا امام ہے، تمام رسولوں کا سردار ہے، حق ہے کہنے کا اسی طرح جو ہے وہ، اور یہ بھی کہہ سکتی ہیں، فرما سکتی ہے کہ میری بیٹی جو ہے وہ عالمین کی عورتوں کی سردار ہیں، میرا جو ہے وہ داماد جو ہیں وہ سید الاوصیاء ہے اور یعنی ابو الائمہ ہے، میرا داماد میرے جو نواسے ہیں وہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، سیدین حسنین شریف۔ ظاہر کی بات دیکھیں آج دنیا کا نظام طریقہ یہی ہے کہ جب کوئی فخر کرتا ہے تو میں فلاں خاندان سے ہوں، میرا فلاں خاندان کا آدمی بڑا گزرا ہے، فلاں بڑا سیاسی گزرا ہے، بڑا لیڈر گزرا ہے، میں اس کے اولاد سے ہوں، فلاں لوگ کہتے ہیں۔ تو جناب خدیجہ الکبریٰ صلوات اللہ علیہا کو اگر ہم عرض کریں تو یقیناً وہ یہ حق رکھتی ہیں یہ گفتگو کرتے ہوئے کہ میرا شوہر جو ہے وہ امام الانبیاء ہے، سید الرسول ہے، میری بیٹی جو ہے عالمین کی عورتوں کی سردار ہیں، میرے داماد جو ہیں وہ سید الاوصیاء بھی ہیں اور ابو الائمہ بھی ہیں، اور جس کے حضور مولا ہیں اس کے علی بھی مولا ہیں، اور میرے جو نواسے ہیں وہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ تو کیا دیکھیں سرداریاں ساریاں جو ہے وہ آپ اس کے پیچھے فضیلت کیا رہ جاتی ہے، اتنی عظیم خاتون کہ جس نے اپنا سب کچھ جو ہے وہ رائے خدا پہ لگا دیا، اور قرآن مجید نے اسی پہ جناب خدیجہ الکبریٰ کے اسی فعل کو اپنی طرف منسوب کر کے فرمایا، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ سورہ والضحیٰ میں فرمایا کہ تمہارے پاس پیغمبر جو ہیں وہ مال و دولت کی کمی تھی، یہ نہیں تھا، اور ہم نے تمہیں غنی کر دیا ہے۔ وہ جناب خدیجہ کے اس فعل کو، جیسے قرآن مجید نے فرمایا مَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، پیغمبر جب پتھر پھینکے تو قرآن نے فرمایا کہ تو نے نہیں پھینکا بلکہ رب نے ان پتھروں کو پھینکا ہے اور ان کو مؤثر بنایا ہے۔ تو اسی طرح جو ہے وہ جس طرح پیغمبر کے فعل کو خداوند متعال نے اپنی طرف منسوخ فرمایا، اور اسی طرح ید اللہ فوق ایدیہم کہ تم جس کی بیعت کر رہے ہو تمہارے ہاتھوں پر جو ہاتھ لگ رہا ہے، یہ یوں سمجھیے کہ خدا کا ہاتھ لگ رہا ہے، حالانکہ رسول اکرم کا ہاتھ تھا۔ اسی طرح یہاں بھی جو ہے دو ہستیوں کے فعل قرآن مجید نے اپنی طرف منسوخ فرمایا کہ وجد کا کیا الفاظ ہیں کہ یتیمن فآوا، ہم نے تمہیں
یتیم پایا، اسی طرح میں غلط نہ پڑھوں، میں تھوڑا سا، وجدک عائلا فاغنا، کہ ہم نے تمہیں یتیم پایا اور تمہیں پناہ دی ہے، اور ہم نے تمہیں مال و دولت میں تمہاری کمی تھی، ہم نے اس مال و دولت میں تو تمہاری جو ہے وہ خصوصی تمہیں غنی کر دیا ہے۔ غنی کر دیا۔ ہاں بالکل اسی طرح علم نہیں، میں نے اس لیے میں تھوڑا سا علم جدید کے یتیم فآوا، یا سوالی انداز میں وہ وجدہ کا نہیں ہے، اس میں استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، علم جدید کے یتیم فآوا، کیا ہم نے تمہیں یتیم نہیں پایا اور تمہیں پناہ دی ہے؟ یہ حضرت ابو طالب کا فعل ہے کہ جناب ابو طالب نے جناب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلسل اپنی جو ہے وہ پروٹیکشن میں رکھا، تو یہ جناب ابو طالب کے فعل کو خدا نے اپنا فعل فرمایا۔ وجدک ضالا فہدی، آپ کو گمنام پایا اور تمہیں ہم نے جو ہے نامور بنا دیا، یہ تو خداوند متعال کے اپنے ذات کی طرف سے ہے۔ وجدک عائلا فاغنا، اور ہم نے تمہیں مالدار بے مال پایا، یعنی مطلب اس کو ذرا اسی طرح کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے تمہیں تنگ دست پایا اور تجھے غنی کر دیا۔ یہ جو آیت ہے جناب خدیجہ کبریٰ کے فعل کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنا فعل فرمایا ہے۔ عظمت کون جناب خدیجہ کبریٰ کے جو ہے وہ مقابلے میں آ سکتا ہے؟ حتیٰ کہ پیغمبر علی اعلان مدینے میں، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جیسے آپ نے فرمایا ہے حضور کی عمر 25 برس تھی، جناب خدیجہ کبریٰ نے خود پیغام بھیجا کہ میں جو ہے وہ آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں اپنی کنیز کے ذریعہ۔ حضور نے قبول فرمایا اور جناب ابو طالب اپنے تمام اعزاء کے ساتھ گئے، اور جو ہے وہ جناب ابو طالب نے خطبہ نکاح دیا، اور اسی طرح جو ہے وہ حضور کی جو ہے وہ عقد مبارک جو پڑھا جناب ابو طالب نے۔ چونکہ سوال بھی میرا اسی طرح سے یہاں میں یہ جو تھوڑا سا ناظرین کے لیے بھی واضح ہو جائے گا کہ جو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے شادی کا پیغام بھیجا اور جی دان کے ساتھ، جی وہ کس مطلب کیا دیکھ کے بھیجا؟ حضور کی شرافت کو، صداقت کو، کیا اس پہ کیا کہنا چاہیں گے؟ بڑی سمپل سی بات ہے، اور تاریخ نے لکھا ہے اس بات کو کہ جب اس نے مال دے کر بھیجا اور اپنا غلام میسر بھی ساتھ کر دیا، جو اس نے آ کر رپورٹ دی تو اس کے تو حواس باختہ ہو گئی، یوں سمجھے جناب خدیجہ کبریٰ جو ہے وہ جیسے کہ نا ایک حواس باختہ، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جناب حضور کی جو ہے وہ محبت ان کے دل کی گہرائیوں میں چلی گئی، جس کو یوں کہیں نا کہ جیسے کہ ایک خاتون جو ہے وہ، تو اس نے پھر حضور کے کردار کو دیکھا کہ باقی لوگ جو آتے تھے بہانے بنا کر ادھر کوئی مارا، ہاتھ کو ادھر مارا، تھوڑا سا منافع دکھایا، حضور نے وہ گئے اور تشریف واپس لائے اور منافع اتنا زیادہ ہے، تو حضور کی امانت کو دیکھ کر، ویسے بھی مشہور تھے نا مکے میں حضور کو، غیر معروف آدمی تھے نہیں، جناب حضور کو مکے میں نام محمد بھول گیا لوگوں کو صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ جو ہیں امین اور صادق کہا کرتے تھے، اس نے پریکٹیکلی دیکھا جی کہ واقعی صادق و امین ہے، یعنی کہ بصیرت کی اتنی انتہا تھی زبردست ہے کہ جب انہوں نے حضور پاک کو دیکھا اور ان کے اس کارنامے کو دیکھا، اور جس طرح حضور نے تجارت کی جو ڈیلنگ کی ان کے ساتھ، اس ساری چیزوں کو دیکھ کے ان کی بصیرت کا یہ کمال ہے۔ دیکھیں یہ کوئی ایز اے وہی بات کر رہے ہیں کہ اس زمانے کے اگر حالات کو پڑھیں تو خواتین کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی تھی، جی خاتون نے اپنا مقام بنایا، بصیرت و بصارت سے بنایا، سبحان اللہ، اور لوگوں کے اندر نام پڑ گیا کہ ملکۃ العرب، مالکۃ العرب۔ آخر یہ آسان کام تو نہیں تھا کسی عورت کے لیے آن کرنا، اس زمانے میں جس زمانے میں کوئی ویلیو نہیں ہوتی تھی عورت کی، اس زمانے میں جناب خدیجہ کبریٰ نے اتنا مقام پیدا کیا، اپنا خود مقام پیدا کیا، اور اس میں ظاہر ہے کہ ان کی بصیرت کا کیا کہنا کہ بڑے بڑے رؤساء، بڑے بڑے عمراء کے جناب آ رہے ہیں، پیغامات آ رہے ہیں، لیکن وہ پرواہ نہیں کرتے۔ یہ میں جاننا چاہ رہا تھا، اور یہی بات آپ سے پوچھنا چاہ رہا، ابھی آپ نے کہا کہ ملکۃ العرب تھی، اتنا بڑا ان کا کاروبار تھا اس زمانے میں، اور اتنے مشہور اور معروف خاندان سے حضرت خدیجہ الکبریٰ کا تعلق تھا، تو ظاہر ہے کہ رشتوں میں کوئی کمی تو نہیں تھی ان کے ہاں، اور کوئی رشتے عام بھی نہیں تھے، بڑے بڑے امیر ترین جو لوگ تھے، لوگ ان کے بال سے تجارت کر کے اپنے بچوں کو پیٹ پال رہے تھے، وہ اور خوبصورت نوجوان اور بڑے بہادر، سارے ان کی خواہش، یعنی کہ آج مطلب یہ کوئی ایسی کہنے والی بات نہیں ہے، جی جی، لیکن جناب خدیجہ کبریٰ نے ان کو نظر انداز کر دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اقرار کرتے ہوئے اور یوں سمجھیے عظمت کا کلمہ پڑھتے ہوئے اپنی خدمات جو ہے پیش کر دی۔ اور یہاں ان کی بصارت کا جو ہے اندازہ لگانا کتنا جو ہے وہ بالکل ان کی بصارت کا یہ کمال ہے۔
دور اندیشی کہہ لیں، دور اندیشی، ان کی دور اندیشی، حالات کو بھانپنا، جانچنا، یہ ان کی عظمت کی دلیل ہے کہ ایک خاتون فیصلہ کر رہی ہے اور خود فیصلہ فرما رہی ہے. تو یہ کوئی اس زمانے میں، میں پھر بھی کہتا ہوں کہ زمانے کے حالات کو پڑھو نا تو پھر پتہ چلے گا کتنا کمال والی خاتون تھی. اور خداوند متعال نے ان کو یہ عظمت بخشی کہ امام الانبیاء کی زوجہ محترمہ بنے. دیکھیں حضرت آسیہ نے حضرت موسیٰ کو پالا اور ان کی حفاظت فرمائی، لیکن حضرت خدیجہ الکبریٰ نے رسول اللہ کی خدمت کی، امام الانبیاء کی خدمت کی. جناب خدیجہ الکبریٰ نے سید النساء العالمین کی خدمت کی. جناب خدیجہ الکبریٰ نے امام سید الاوصیاء حضرت علیہ السلام کی خدمت کی. یعنی یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت علی علیہ السلام پیدا ہوئے خانہ کعبہ میں. باپ ان کے حضرت ابو طالب تھے، والدہ ان کی فاطمہ بنت اسد تھیں، جن کے بدن سے اللہ نے ان کو پیدا فرمایا. لیکن جس نے پالا ہے ان کا نام محمد رسول اللہ ہے. اللہ اکبر. اور جس نے پھر امیر المومنین کی لک آفٹر کی، جس گھر میں وہ پلے اور بڑے، اس کا نام خدیجہ الکبریٰ ہے. یعنی یہ بات جو ہے یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جناب اصل میں جناب آسیہ نے بڑا کام کیا اور کوئی بات نہیں. جناب مریم نے کوئی معمولی کام نہیں کیا کہ اللہ کے جو ہیں وہ کلمت اللہ کو لے کر آئیں اور بڑے مجمع میں ان کی تصدیق کی حضرت عیسیٰ نے، اور بڑا ایک اولوالعزم پیغمبر کو لے کر آئیں، لوگوں کے سامنے پیش کیا. لیکن جناب خدیجہ الکبریٰ نے کتنی عظیم ہستیوں کو، جناب عیسیٰ کے سردار، جناب موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے سید و سردار کی خدمت کی. اور جو سید و سردار جو ہیں جناب خدیجہ الکبریٰ کی تعریف کرتے ہوئے تھکتے نہیں. وہ بیوی کے طور پہ نہیں ہے تو کیا مقام ہے، کس اینگل سے لیں اور بات کریں جناب خدیجہ الکبریٰ کے بارے میں. اور باقی بیویاں جو آئیں مدینے میں آئیں. تو میں ذرا تھوڑا سا تسلسل سے چل رہا تھا. تو جناب خدیجہ الکبریٰ جو ہیں بڑی خدمت گزار اور سب کچھ حضور کے حوالے کر دیا. حضور نے غلاموں کو ڈائریکٹ اینڈ ڈائریکٹ آزاد کرایا اور لوگوں کو جو ہے وہ غریبوں کی مدد کی. ظاہر ہے کہ قرآن مجید فرمایا وجدک کا عائلا فاغنا، تمہارے پاس مال نہیں تھا، تنگ دست سے ہم نے غنی کر دیا. تو غلاموں کو کیسے چھڑایا کرتے تھے، یتیموں مسکینوں کی مدد کہاں سے کرتے تھے، جناب خدیجہ کا مال تھا. آج اگر ہم کہیں کہ پیغمبر اکرم جو ہے وہ جو بہت سے لوگ مسلمان ہوئے، غریب مسکین، ان کو خیال رکھنا، تو وہ اور پھر وہ آگے جا کے کہیں بلال حبشی بنے، کہیں دوسرا کوئی بنا، تو یہ جناب خدیجہ الکبریٰ کا مال کا نتیجہ ہے. اگر صدقہ جاریہ اسی کو کہا جاتا ہے کہ دنیا اس سے فائدہ اٹھائے، تو میرے خیال میں آج مسلمان ہونے والے جتنے بھی ہیں وہ جناب خدیجہ کے مال سے مسلمان ہیں، اور وہ صدقہ ہر مسلمان کے ایمان میں جناب خدیجہ الکبریٰ کا حصہ ہے. کوئی شک نہیں. تو بہرحال اس طرح جو ہے وہ پیغمبر کی خدمت میں رہیں. جب پیغمبر نے اعلان رسالت فرمایا تو سب سے پہلے جس خاتون نے اظہار ایمان کیا، پہلے ایمان تو لا چکی تھی، ایسے کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن اظہار ایمان کرنا پڑتا ہے، وہ جناب خدیجہ الکبریٰ متفق علیہ مسئلہ ہے. اور حضرت علی علیہ السلام نے اظہار فرمایا. حضرت علی علیہ السلام خود غار حراء میں وہی نازل ہوتے سن رہے تھے، اور مطلب جو بھی مناظر تھے وہ دیکھ رہے تھے. تو نیچے جب اترے تو جناب خدیجہ الکبریٰ کو بتایا حضور نے. تو جناب خدیجہ الکبریٰ پہلے سے تیار تھیں، ایسے مسئلہ نہیں تھا کہ کوئی آج نئی بات ہے. اگر وہی بات جو آپ نے کہی کہ ورقہ بن نوفل، ورقہ بن نوفل اس بات کو صحیح مان لیا جائے، مثلا صحیح مان لیا جائے، تو اس کا مطلب ورقہ کو پتہ تھا تو خدیجہ کو پتہ نہیں تھا. لیکن اس پر میں نے ایک یہاں برمنگم میں میں نے ایک لیفلیٹ دیکھا. اس لیفلیٹ میں لکھا تھا کہ ایک عیسائی خاتون نے اپنے عیسائی کزن کے ذریعہ پیغمبر کو دھوکہ دیا کہ تم رسالت کا اعلان کرو. وہ روایت کتنی خطرناک ہے، اللہ استغفر اللہ. وہ روایت کتنی خطرناک ہے جو حضور کو پتہ نہیں ہے، کوئی اور بتائے. یعنی بسا اوقات اصل مسئلہ یہ ہے کہ درمیان میں جو پیریڈ آیا نا بنو امیہ کا اور بنو عباس کا، اور انہوں نے جو علماء، ظاہر ہے کہ اس وقت علماء اتنے آزاد نہیں تھے سارے کے سارے، جیسے کہ آج سعودی عرب میں کوئی عالم آزاد نہیں ہے، سچی بات نہیں کہہ سکتا. وہی بات جو حکومت اس لکھ کر دے گی وہی کہتا ہے، سچی بات کہے گا دوسرے جیل میں. اور اس بعد وہ بنو امیہ اور بنو عباس کے زمانے میں تمام علماء پیڈ علماء تھے مساجد میں. اب جو وہ کہیں گے لوگوں کو بتا رہے ہیں. اس سے جو ہے وہ تاکہ اس سے یعنی کوشش کی بنو امیہ نے کہ جس
جو اتنی جو ہستیاں ہیں پیغمبر کے ان کی حیثیت کو کم کیا جائے. جناب ابو طالب کے بارے میں وہ تو ایمان پہ نہیں مرے, جناب خدیجہ کبریٰ کی کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے. تو اور پھر ایسی کسی کہانیاں بنوا ڈالیں کہ جس سے اب ظاہر ایک آدمی نکل ہی نہیں سکتا تھا, مورخین نے اس کو تاریخوں میں جگہ دے دی ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کو خدا یعنی یہ جو کہ کنت نبیا و آدم, یہ صحیح ترمذی میں ہے, کنت نبیا و آدم و بین الماء و طین. ابھی آدم آب و گل میں تھے, ان کی مٹی گوندی جا رہی تھی, تو اس وقت بھی میں نبی تھا. وہ نبی کو پتہ نہیں ہے کہ میں نبی ہوں اور رسول ہوں. آپ کی اجازت سے کال کو شامل کر لیتے ہیں اس پروگرام میں. جی السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. جی بھائی صاحب کون اور کہاں سے فون کر رہے ہو؟ میرا نام محسن ہے. میں دو فون تو ایکچولی کیا تھا, ایک سوال پوچھنے کے لیے, بس دماغ میں دو آ گئے, تو میں نے کہا پہلے جو موسٹ امپورٹنٹ ہے وہ پوچھا جائے. جی آپ نے نام بتایا, اپنا نام محسن؟ محسن ہے, ملٹن کین سے. جی جی, تو محسن بھائی کیا پوچھنا چاہیں گے؟ پہلے دو کویشچن ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ رمضان میں جب ہم, سوری آپ کے موضوع کے حساب سے نہیں ہے پہلا کویشچن, رمضان میں جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو مجھے ابھی پوچھا گیا کہ کیا سحری کے لیے اٹھنا ضروری ہے یا نہیں. پہلی بات تو یہ, یعنی کہ ہم رات کو کیا نیت کر کے روزے کی, کھا پی کے جو بھی کھانا پینا ہے ہم سو جائیں, صبح فجر کی نماز کے لیے اٹھیں, فجر کی نماز پڑھ کے امیڈیٹلی سو جائیں, کیا یہ ہم کر سکتے ہیں؟ کیونکہ سحری کے لیے کبھی اٹھنا, پھر صبح نہیں تو کام وغیرہ کے لیے اٹھنا پھر مشکل ہو جاتا ہے. تو اس کے اوپر مولانا فرمائیں. پہلی بات. دوسری نماز کے اوپر ہے کہ ہم اب فجر کی نماز کچھ 3 بجے کچھ ہوتی ہے, 3:30 کہہ لیں آپ, کیا ہم اس کو اس سے تھوڑا پہلے پڑھ سکتے ہیں, سے 2:30 3 o'clock, what's the earliest ہم نماز کو پڑھ سکتے ہیں؟ یہ دوسرا کویشچن ہے. اور فائنل جو آپ کے موضوع کے حساب سے ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے قرآن مجید میں کہ کیا تم ابلیس اور ابلیس کی اولاد کو اپنا ولی مانتے ہو, میں نے خلقت کا گواہ تو نہیں بنایا. اور یہ آیت آگے جاتی ہے, اور پھر اس میں اللہ کہتا ہے اور یہ ہمارا دستور ہے کہ ہم گمراہوں سے مدد نہیں لیتے. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ علیہ السلام سے مدد مانگی تو کیا اس سے یہ ہمیں نہیں ملتا, سوری معاف کیجیے کہ کویشچن پوچھ رہا ہوں بٹ نعوذ باللہ معاف کرے اللہ مجھے, کہ اس سے یہ ہمیں کیا یہ نہیں ملتا کہ حضرت خدیجہ علیہ السلام کبھی بھی گمراہ نہیں تھیں؟ اس کے اوپر فرمائیے پلیز. خدا حافظ. شکریہ. بہت شکریہ. جی جی کوشچن جواب دے دیتے ہیں. اچھا, پہلا یہ ہے کہ سحری سنت موقع ہے کہ کچھ نہ کچھ کھایا جائے جو کہ دن میں صحت کے لیے بہت ضروری ہے, ورنہ سحر کے لیے اٹھنا ضروری نہیں ہے. رمضان کی ابتدا میں اگر کسی نیت کر لیا میں سارا روزہ رکھا ہوں, وہ نیت بھی کافی ہے. ہر رات کو نیت کرنا بھی ریکمینڈڈ ہے کہ رات کو انسان نیت کر لے کہ میں صبح. اگر آپ کو اجازت ہے تو میں نیکسٹ کال بھی لے لیتا ہوں تاکہ ان تینوں کے سوال جو ہیں وہ اکٹھے دے دیں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی صاحب کون, کہاں سے؟ سر میں بشیر صاحب بول رہا ہوں اٹلی سے. میرا سوال ذرا موضوع سیٹ کریں. جی آپ کی آواز صحیح کلیئر نہیں ہے, تھوڑا سا اگر دوبارہ بتائیں آپ کا نام. مبشر سیان سر, میں اٹلی سے بول رہا ہوں. مبشر میرے خیال میں. جی تو بھائی صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ سر میرا سوال ذرا موضوع سیٹ کریں. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں ادھر کام کرتا ہوں پبلسٹی کا نا, مارکیٹنگ کا. یہ سپر اسٹور جو ہوتے ہیں نا ان کی پبلسٹی کرتے ہیں, ڈور ٹو ڈور پمفلٹ ہوتے ہیں. ان میں ہر قسم کا سامان ہوتا ہے, کھانے پینے کا, الیکٹرانک کا, وائن بھی ہوتی ہے, بیئر بھی, سور بھی ہوتا ہے, اس میں شراب بھی ہوتی ہے, وسکی وغیرہ. کیا وہ جائز ہے کام کرنا؟ اچھا اچھا, ہم ٹیکس نہیں کرتے اس سپر مارکیٹ کے ساتھ. ٹھیک ہے. میں ایک بندہ ہوتا ہے جو 30% ہوتا ہے جس کا ہمارے ساتھ کانٹیکٹ ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے, چلو یہ بھی میں مولانا کی خدمت میں پیش کروں گا تو آپ کو اس کا جواب بھی دے دیں گے. ویسے میں اپنے جو دیکھنے والے ناظرین ہیں اور جو فون کرنے والے اپنے جتنے بھی کالرز ہیں ان سے ایک درخواست کرتا ہوں کہ اگر آپ مائنڈ نہ کیجئے اور آج کے موضوع کے مطابق اگر آپ سوال کریں تو زیادہ مناسب ہوگا. اور ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کی وفات کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے, تو آپ اس موضوع کے ریلیٹڈ اگر سوال کریں تو زیادہ مناسب ہے. جی بہت شکریہ. ایک اور کالر کو بھی قبل شامل کر لیتے ہیں. جی ہلو السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن صاحب کون, کہاں سے؟ میں مانچسٹر سے بول رہی ہوں, مسز عباس. مسز عباس. جی مسز عباس کیا پوچھنا چاہیں گے؟ مجھے آپ کے موضوع کے متعلق ہی سوال کرنا ہے. جی جی بالکل. حضرت خدیجہ علیہ السلام نے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کے بعد اسلام قبول کیا یا شادی سے پہلے آپ نے اسلام قبول کر لیا تھا؟ بہت خوب سوال ہے، بہت خوب جی، بہت خوب جی، بہت شکریہ جی قبلہ. تو قبلہ اگر آپ ان سوالوں کے جواب دے دیں ساتھ ساتھ، کیا سحری کا سنت موقع ہے؟ کرنا ضروری نہیں ہے، سنت موقع ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر آپ رات کو نیت کر لیتے ہیں تو یا سو گئے تو کوئی حرج نہیں ہے، صبح آپ اٹھیں نماز کریے اور اپنا روزہ جاری ہے آپ کا. ٹھیک ہے. البتہ جو نماز کے ٹائم کے بارے میں پوچھا ہے وہ آج کل بڑا اختلافی ٹائم ہے. نماز میری ایک سوچ ہے احتیاطاً کہ آپ کم سے کم 1.5 گھنٹہ پہلے سن رائز سے پہلے آپ نماز پڑھیں، چونکہ نماز کے لیے یہ ہے. وہ یہ اچھی اصل میں وہ یہ پوچھ رہے تھے کہ جو نماز کا ٹائم شروع ہوتا ہے وہ تقریباً 3 بجے کہہ رہے تھے. 3 بجے اگر شروع ہوتا ہے تو اس سے پہلے پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں، اس سے پہلے نہیں، اس سے پہلے تو ویسے بھی نہیں ہوتی، لیکن یہ ہے کہ وہ سحری ختم ہو رہی ہے. ایک اور کالوں کو شامل کر لیں. لیکن یہ تھوڑا سا عادی نہ رہ جائے بات. جی وہ نماز جو ہے وہ کوشش کریں کہ جب تک وقت داخل نہ ہو، یقین نہ ہو کہ داخل ہو گئے، نماز پڑھی نہیں جا سکتی. ٹھیک ہے. یہ سارے اختلافی ہیں اس وقت ٹائم ٹیبل، لہٰذا کم از کم یقین ہوتا ہے کہ سن رائز سے 1.5 گھنٹہ پہلے، آور اینڈ ہاف یقین ہوتا ہے کہ نماز کا ٹائم داخل ہو گیا ہے. تو آپ شک لیٹ پڑھ لیں لیکن یقینی ٹائم پہ پڑھیں، شک والے ٹائم پہ نہ پڑھیں. ٹھیک جی. جو انہوں نے پوچھا نا کہ ہم گمراہوں سے مدد نہیں لیتے، قرآن پاک میں ہے، یہ اگلا میں آپ سے پوچھتا ہوں. پہلے کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جی، میں سید مجاہد حسین ہالینڈ سے. جی سید مجاہد حسین جی، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ حضور میں ایک چھوٹی سی ایک گزارش کرنے کے بعد ایک سوال تو پہلے میں کر لوں اپنا. جی. گزارش یہ ہے کہ وہ ہستی جس کو سرور دو عالم کی زوجیت میں آنے کا شرف ہے اور جو جناب سیدہ کی والدہ گرامی ہیں، جی خداوند عالم نے جیسے کہ پاک پیغمبر نے فرمایا کہ ہم مطہر پشتوں سے، مطہر ارحام سے سفر کرتے ہوئے آئے ہیں، تو جناب سیدہ خدیجہ السلام علیہا کو روز ازل سے خداوند عالم نے چن لیا تھا سرکار رسالت کے لیے، اور اس میں ان کے ایمان پر بحث کرنا تو کوئی موضوع والی بات ہی نہیں ہے. اور سیدہ طاہرہ تھی اور اپنے زمانے جاہلیت میں بھی وہ سیدہ طاہرہ تھی اور جزیرت العرب کی سب سے بڑی مالدار بی بی تھیں، اور ان سرکار کو خداوند عالم نے ہی چنا تھا سرکار دو جہاں کے لیے. تو یہ اس میں بحث نہیں کہ کب ایمان لائیں کب نہ لائیں، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ایک سلسلہ تھا ان کی عصمت و طہارت کی. ٹھیک ہے. اچھا کوئی سوال ہے آپ کا؟ دوسری گزارش یہ ہے کہ جو مال جناب خدیجہ کا تھا اس کے بارے میں آپ تھوڑا وضاحت سے بیان فرمائیں کہ وہ کس قدر بڑا مال تھا کہ وہ سارے کا سارا اسلام پہ خرچ ہوا اور پورے کا پورا عرب مقروض تھا ان کے یعنی کہ قرض کے نیچے دبا ہوا تھا، اور جناب خدیجہ کو سب پہ بالادستی حاصل تھی. اللہم صلی اللہ محمد. بہت شکریہ جی. اچھا ہم گمراہوں سے مدد نہیں لیتے، قرآن پاک میں ہے، اور یہ جو انہوں نے حضرت خدیجہ الکبریٰ کا بھی ساتھ ہے. بات وہ سیدھی ہے کہ بس اوقات آدمی جذبات میں ہم جو ہے نا وہ جس طرح انداز ہے بات کرنے کا کہ جناب خدیجہ الکبریٰ، اور یہ ہوتا ہے کہ ایک آفیشلی جیسے انداز ہوتا ہے نا. اب حضور تو نبی تھے اور حضور کو پتہ تھا کہ مجھے رسالت کا حکم بھی ہے، رسول بھی ہیں، لیکن رسالت کا اعلان کب فرمایا؟ 40 سال کے بعد. یعنی اس بات کو ذہن میں رکھا جائے. اسی طرح جو ہے وہ جناب خدیجہ الکبریٰ نے جب رسالت کا اعلان ہوگا تو جناب خدیجہ الکبریٰ اظہار جو نماز بھی پڑھیں گی اور رسالت پر ایمان کا اظہار کریں گے. اظہار کے الفاظ کا ہمارے ہاں بھی بہت سے جو ہے نا ایسی لفاظی پہ لوگ جو ہیں وہ چلے جاتے ہیں. حقائق کو سامنے رکھا جائے کہ اظہار جو ہے نا وہ الگ بات ہے، لیکن جناب خدیجہ صلوات اللہ علیہا جب وہ میسرہ کو بھیجا اور حالات کو دیکھے اور حضور کا نام پہلے سے میں نے عرض کیا امین اور صادق تھا، تو جناب پریکٹیکلی جناب خدیجہ الکبریٰ نے دیکھا. جیسے کہ جناب سلمان فارسی جب آئے تو وہ انتظار پہ تھے مدینہ میں، لیکن پہلے آزمایا جو طریقہ ہے صدقہ قبول نہیں کریں گے اور تحفہ لے لیں گے مور نبوت، تب جا کر کلمہ پڑھا. جی جو ہے نا یہ ایسی باتیں ہیں جو جنرل مسئلہ نہیں ہے اس کو کرنے میں. ہمارے ہاں لوگ جو ہیں وہ ایسے یعنی عقیدت کو جو ہے بالکل ایسے جیسے بغیر دلیل کے ذرا مناسب میں. اب امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ خود فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے
میں اسلام لایا، حالانکہ وہ اسلام لانے کا مطلب اظہار ایمان ہے، اظہار اسلام ہے، ورنہ امیر المومنین تو پیدائشی طور پہ یعنی اب کیا کہیں الفاظ یہی ہیں ہمارے پاس نا، الفاظ یہی ہیں ہمارے پاس. خود قرآن مجید نے ارشاد فرمایا اس پیغمبر پر تم کیوں نہیں ایمان لاتے جو یؤمن باللہ، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے. قرآن مجید فرما رہا ہے. اب یہ الفاظ ہیں کہ ہمارا لٹریچر ہمارے یعنی آپ دیکھیں ہمارے ہاں جو ہے آج کل یہ بھی لوگوں کے لیے ناقابل برداشت ہو گیا ہے کہ پیدائش کا، پیدا ہوئے کا الفاظ نہ استعمال کریں، حالانکہ باپ ہے، ماں ہیں، خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے، یعنی بالکل لوگ جو ہیں تھوڑا سا جیسے ایسی گفتگو کے عادی ہو گئے سننے کے کہ جو یعنی کیا کہتے ہیں کہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ جو ان کا ذہن میں آیا ہے، حالانکہ ولدت، ولدت یہ الفاظ ہر جگہ استعمال ہوئے ہیں. اور ووالد وما ولد، قرآن میں فرمایا والد اور بیٹے کی قسم، والد وہ جس کی اولاد ہو، بیٹا جو اولاد بنے. تو یہ تھوڑا سا سوچ سمجھ کے ایسی گفتگو احتیاطاً کہ جسے جو ہمارے ادب لٹریچر جس کو سارا، تو یہ ہے کہ انہوں نے اظہار اسلام فرمایا، ظاہر ہے کہ پہلے سے ان کو پتہ تھا کہ آپ کون ہیں، اس کا ہم اسی لیے بات کر رہے ہیں. حضور نبی تھے، رسالت کا اعلان جو فرمایا 40 سال کے بعد فرمایا، جب اعلان ہوتا ہے تو لوگوں کو اسلام اور غیر اسلام کا فیصلہ پتہ چلتا ہے. پہلے کسی کے بارے میں ایون ابو لہب کے بارے میں یہ نہیں تھا وہ کافر ہو گیا، اس لیے کہ یہ اسلام اور کفر کا جب گفتگو اصطلاح شروع ہوئی ہے یہ جب اعلان رسالت فرمایا اس کے بعد ہوتا ہے. اور جو آپ نے بات کی نا آفیشلی طور پر جب کسی چیز کا اظہار کرنا ہوتا ہے تو تب ہی جو ہے حق اور باطل کا پتہ چلتا ہے. بہت اچھا. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں قبلہ جی. السلام علیکم. ہیلو. کال ڈراپ ہو گیا. اچھا قبلہ ایک اور جو کال ہے وہ مبشر صاحب کی، وہ تو ہمارے ٹاپک سے ریلیٹڈ نہیں ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ شراب سے جیسا کوئی کام ہے، جیسے ڈیلیوری کرنی ہے کسی جگہ پہ، پیک میں ہوتے ہیں ڈور ٹو ڈور، تو اس طرح کی جو ہیں وہ یہ جہاں تک میرے معلومات کا تعلق ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے شراب کو بیچنا. مسلمان شراب نہیں بیچ سکتا. البتہ شاید کوئی گنجائش ہو تو آپ مجتہد کو لکھیں، وہ کیا کہتے ہیں، جو کہ ریسرچ جو ہے جاری ہے. ایک تو ہے کہ اگر وہی امپلائر ہے مسلمان تو وہ ڈائریکٹ وہ بیچ رہا ہے شراب اپنی دکان پہ یا وہ ڈور ٹو ڈور بیچ رہے ہیں، لیکن اگر وہ کسی اور کا امپلائی ہے، اگر کسی اور کے ہاں کام کرتا ہے. شراب کے معاملے میں جب تک مزید احادیث، ویسے تو جو حرام چیزیں کو بیچنا ٹھیک نہیں ہے، آرام ہے، اس لیے کہ آپ تھوڑا سا کسی سے کنسلٹ کریں، ایکسپرٹ سے. ٹھیک ہے. اس کا جواب میں جو دے سکتا ہوں وہ یہی ہے. اور راستے ہوتے ہیں کہ مثلاً فرض کریں کہ ایک آدمی جو ہے وہ جائز سمجھتا ہے شراب کو پینا. مختلف چیزیں ہیں، ایک سود کو لینا جائز سمجھتا ہے، لینا دینا، ان سے سود لیا جا سکتا ہے. یہ ایسی راستے موجود ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ میں مجتہد نہیں ہوں، بہتر ہے کہ وہ مجتہد سے رابطہ کریں، اپنی حالت صحیح معنوں میں لکھ کر اس سے رابطہ کریں. نماز بھی نہیں تھی، روزہ بھی نہیں تھا، توحید ظاہر ہے کہ جناب خدیجہ کبریٰ حضور کے ساتھ تھیں، حضور نبی تھے اس وقت، تو یہ پہلے سے ہم نہیں کہہ سکتے کہ جناب خدیجہ کبریٰ کو پتہ نہیں تھا حضور نبی ہیں. جبکہ ان کی اگر اتنی بصیرت تھی اس بات پہ نہیں ہے. اسی طرح حضرت علی صاحب کے بارے میں یہ نہیں کہتے کہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ حضور نبی ہے. رسالت کا اعلان جو ہے جب ہوا اس کے بعد کفر و اسلام کی بات ہوئی. بات دوبارہ آ گئی. بہت اچھا. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں جی. السلام علیکم. ہیلو. ہیلو. السلام علیکم. اچھا کال ان کی دوبارہ ڈراپ ہو گیا. دوبارہ آپ کوشش کر سکتے ہیں. سید مجاہد حسین ہالینڈ سے انہوں نے پوچھا کہ حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ کے پاس جو مال تھا وہ کتنا تھا، کس مقدار میں تھا، کتنا تھا؟ باہر مختلف قسم کی روایات ہیں. بہت زیادہ مال تھا، اور یہ تو یعنی کم سے کم جنرلی ہم یہ ڈیرائیو کر سکتے ہیں ساری روایات سے ایگزیکٹلی جو ہے وہ کتنا تھا، کیا تھا، وہ کوئی کتنا، لیکن یہ ہے کہ تقریباً مکہ کے بڑے بڑے کتنے اونٹ ہیں، کتنے جو لاد کر لے جاتے تھے، ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے، لاد کر لے جاتے تھے اور لوگ اس سے منافع میں اپنا ایسا رکھ کے اپنے گھر والوں کو پیٹ پالتے تھے. بڑے بڑے جتنی بھی رواسات ہیں تقریباً وہ جناب خدیجہ کبریٰ کے مال کی. حضرت ابو طالب جیسے آدمی جب وہ لے کر جائیں اور اپنے گھر والوں کو جو ہے وہ خرچہ وہاں سے نکالیں، تو ظاہر ہے کہ حضور کو بھی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ لے کر گئے، تو ظاہر ہے کہ اس زمانے میں کتنا مال ہوگا. بہت بڑا مال تھا. مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے کہ پتہ نہیں کتنے
ہزاروں اونٹ جو ہیں وہ لاد کر ہزاروں اونٹ جو ہے وہ لیکن میں ایگزیکٹلی فکر مجھے پتہ نہیں ہے، وہ بھی بنا تھا، یعنی بہت زیادہ تھا، بہت زیادہ تھا، اور سارے کا سارا قبلہ یہ ملکہ عرب کہتے ہیں نا، جی جی سارے کا سارا مال جو ہے وہ البتہ یہ جملے کہنا کہ پورا عرب جو تھا وہ ان کا مقروض تھا، اب یہ باتیں جب تک ملے نہیں ہمیں کہیں ہم نہیں کہہ سکتے. جی اگر کسی کے پاس کوئی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن ہم اس طرح وہ کیا کہتے ہیں وہ نہیں کہہ سکتے. البتہ مکے کے جو بڑے بڑے رؤساء تھے بیوی کے مال کو لے جاتے تھے اور کاروبار کر کے منافع میں حصے دار ہوتے تھے. جی بس کو اگلے کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو ہلو جی السلام علیکم. السلام علیکم. آپ کی آواز نہیں آ رہی بھائی صاحب، تھوڑا سا. ہیلو جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی میرا نام عباس ہے، بریسفورڈ سے بات کر رہا ہوں. جی عباس صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ ہاں جی میں مولانا صاحب سے یہ پوچھنا کہ جناب خدیجہ کی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی ہوئی تو اس سے پہلے بھی آپ کی کسی سے شادی ہوئی تھی؟ ٹھیک ہے. ہوئی تھی تو ان سے آپ کی کتنی اولادیں تھیں؟ اور جو اگر کوئی اولاد تھی تو ان کا جناب فاطمہ سے کیا تعلق بنتا ہے؟ کوئی ان کا آپس میں ریلیشن شپ بنتا ہے اس طرح ماں کی طرف؟ جی میں ابھی پوچھ لیتا ہوں. اچھا ان کا سوال جو ہے وہ ٹاپک بالکل ملتا جو تھا. وہ پوچھتے ہیں کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کی کیا پہلے شادی ہوئی تھی؟ یہ اختلافی مسئلہ ہے اس کو، چونکہ ظاہر ہے کہ عربوں میں عموماً 40 برس تک بچیوں کو نہیں مطلب بٹھاتا، شادیاں ہوتی ہیں. یہ مسئلہ اختلافی ہے. ہمارے ہاں جنرلی جس وقت بات مانی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ نہیں شادی نہیں تھی، لیکن ہمارے ہاں بھی علماء اس بات کے قائل ہیں کہ ان کی شادی تھی. تو یہ اختلافی تاریخی مسئلہ ہے، اس کو فیصلہ کرنا بڑا مشکل ہے جب تک کہ حتمی ائمہ کی طرف سے کوئی ٹھوس ایسے کیا کہتے ہیں کہ اس میں آ کر کے خوش باوری میں وہ بات فیصلہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ حتمی یا تو ائمہ علیہ السلام میں سے کوئی فرما دے کہ شادی نہیں تھی جی یا تھی، جی تو تب تو مسئلہ کنفرم ہے. یا یہ کہ اب تاریخوں کے اگر برقوں کو الٹنا ہے اور پھر کہنا ہے کہ نہیں ہو سکتی، یہ کوئی دلیل اس طرح نہیں ہوتی. مطلب اختلافی مسئلہ ہے. اور کیا یہ بھی اختلاف ہے کہ اگر ان کی 2 منٹ کے لیے اگر سپوز کر لیے جائے شادی ہوئی تھی تو ان کی کوئی اولاد تھی؟ وہ جو بیٹیاں کہی جاتی ہیں نا جناب خدیجہ کبریٰ کی بیٹیاں، کچھ کہتے ہیں ان کی بہن کی تھی، کچھ کہتے ہیں جناب خدیجہ کبریٰ کی پچھلے شوہر سے تھی، یہ حضور کے گھر میں پلی وہ جو جن کی بیٹی، اور کچھ کہتے ہیں کہ خود حضور کی تھی. یہ 3 رائے ہیں. اس میں ہر آدمی اپنی ایک رائے کو لیتا ہے اور اس کو ظاہر ہے کہ آدمی دلیل کے ساتھ بات کرے. ایسے کچھ نہیں، ایسے نہیں کسی کا انکار بھی نہیں کیا جا سکتا کہ بھائی یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے. البتہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جنرلی جو فیکٹ انڈرسٹوڈ ہے وہ یہی ہے کہ وہ جو بیٹیاں تھیں وہ جناب خدیجہ کی بہن کی بیٹیاں تھیں اور جناب خدیجہ کے گھر میں پلی، اور جناب خدیجہ کی شادی جو ہے وہ پہلے نہیں ہوئی تھی. یہ جنرلی ہمارے ہاں ٹھیک ہے. لیکن ہمارے ہاں بھی علماء اس بات کے قائل ہیں کہ جناب خدیجہ کی بیٹیاں تھیں، جناب خدیجہ کی جو پہلے سے شادی بھی تھی. یہ ساری باتیں جو ہیں وہ ہمارے ہاں بھی یہ اختلافات پائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا قبلہ جب تک کہ کوئی اچھا ایک اور کالر ہے تو ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم جی، میاں حنیف بول رہا ہوں پیرس سے. بھائی صاحب کون کہاں سے؟ میاں حنیف بول رہا ہوں پیرس سے. پیرس سے امیر صاحب؟ حنیف خلیل صاحب؟ نہیں حنیف جناب والا بول رہے ہیں. انیس صاحب پیرس سے. جی انیس صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہ قبلہ ایک آدمی کا ٹیلی فون آیا تھا. ٹھیک. یہ ابھی ایک ٹیلی فون آیا تھا آپ کے پاس، کسی صاحب تھا، انہوں نے پوچھا تھا کہ بی بی خدیجہ کی پہلے بھی شادی ہوئی تھی. جی تو مولانا صاحب جو ہے نا وہ کلیئر نہیں کر رہا ہے کیا بات ہے. وہ کہتے ہیں اختلافی مسئلہ ہے. جی تو پلیز یہ اپنے کتابوں کے حوالے سے ہم تک جو علم پہنچا وہ تو ثابت کرتا ہے کہ ان کی پہلے کوئی شادی نہیں ہوئی تھی. ٹھیک. یا ان کی کوئی بچیاں نہیں تھیں. ٹھیک. دیکھیں وہ مولانا نے بھی یہی کہا کہ اب نہیں کر سکتے اس لیے کہ جب ہمارے ہاں بھی اختلاف ہو. ہاں آپ جو مجلس سنتے ہیں خالی ون طرفہ ہمارے ہاں ہوتی ہے، ایک طرفہ ہوتی ہے، لیکن کتابوں میں اگر آپ جائیں تو اختلاف ہمارے ہاں بھی ہے اور اہل سنت کے ہاں بھی ہے. تو اس اختلاف کو ہم ظاہر ہے کہ کون حل کرے؟ اب جی کوئی حل نہیں کر پاتا. لہٰذا سیدھی بات ہے کہ ہمارے ہاں جو اس وقت ناؤن فیکٹ ہے ہمارے ہاں، وہ بات میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ وہ یہی ہے کہ ان کی شادی نہیں تھی اور ان کی بیٹیاں پہلے سے تھیں، ان کی بہن کی تھی، یعنی بہن کی تھیں یا پہلے شوہر سے تھی. یہ شادی نہیں ہو تو پہلے سے نہیں ہو سکتی، تو بہن کی تھی. تو یہ ہمارے یہاں اس وقت جنرلی جو پبلک کے اندر جو نان فیکٹ ہے وہ یہی ہے. البتہ کتابوں اگر پڑھا جائے تو ہمارے یہاں بھی اختلاف ہے. سیدھی بات ہے. خواہ اس کو میں بیٹھ جاؤں دلیل دینے، چونکہ میں یا تو ہم نے ہماری کتابوں میں کسی نے لکھا ہو جی تو ہم فیصلہ نہیں کر پاتے.
نہیں وہ اصل میں تھوڑا سا انیس بھائی دیکھیں جو کتابیں آپ نے پڑھی ہیں اس میں تو شاید یہی ہے، لیکن مولانا نے بہت ریسرچ کی ہے اور نہیں کتابوں میں جنرلی نہیں ہے، کتابوں میں نہیں ہے، تقریر میں ہوتا ہے بس. جی جی تقریر میں ہوتا ہے. ٹھیک. اچھا قبلہ وہ آپ بات کر رہے تھے اس دوران جو فون کالز آنا شروع ہو گئے تو بات جو ہے وہ مکمل نہیں ہو پائی تھی کہ ورقہ بن نوفل کے حوالے سے یہ جو ایک روایت گڑی کی ہے، یہ ایک جھوٹی کہانی اگر اس کو کہیں کہ گڑی کی ہے کہ حضور دیکھیں انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ حضور کو پتہ نہیں تھا، لیکن عملی طور پہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور کو پتہ نہیں تھا کہ حضور گھبرائے. اور یہ ایک ڈاکومنٹری بھی چلی بی بی سی پہ، اور بی بی سی نے جو انفارمیشن لی وہ ساری مطلب انہی کتابوں سے لی جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب پہلی وحی نازل ہوئی تو حضور گھبرا گئے اور گھبراہٹ کے عالم میں گھر جاتے ہیں، اور اسی گھبراہٹ کے عالم میں حضرت خدیجہ الکبریٰ سے جو سارا چادر اڑا دو جی بیمار ہو جاتے ہیں، بخار ہوتا ہے، اور پھر وہ جو ہے وہ اسی گھبراہٹ کے عالم میں حضرت خدیجہ سے اپنا سارا جو واقعہ سناتے ہیں، اور حضرت خدیجہ جو ہے وہ اپنے کزن نوفل بن ورقہ سے جا کے دریافت کرتی ہیں. تو نوفل بن ورقہ جو ہے جب بتاتے ہیں دوسرے روز تو تب جا کے پھر حضور کو تسلی ہوتی ہے. تو آپ کو یہ جو آپ بتا رہے ہیں جناب جبرائیل آئے ہیں، ان کو ناموس کہا جاتا ہے، یہ ساری باتیں مختلف کتابوں میں جو تاریخی ہیں اس وقت لکھی گئی ہیں. لیکن یہ بات جو ہے اس لیے کہ پیغمبر کو پتہ تھا. جی آخر پیغمبر ہمارے میں نے عرض کیا نا کہ کنت نبی و آدم و بین الماء والطین، ترمذی شریف میں کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جو حضرت آدم علیہ السلام جو ہیں وہ ان کی آب و گل کا معاملہ چل رہا تھا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پیغمبر کو نہ پتہ ہو کہ میں ابھی رسالت کا، اور پیغمبر خود انتظار کر رہے ہیں یعنی کب مجھے حکم ملتا ہے کہ میں جا کر جو ہے پیغام دوں. اسی لیے مکے سے علیحدہ ہو کر غار حرام میں جا کر جو ہے وہ، تو جب نبی جو پہلے سے نبی تھے تو وہ ظاہر ہے کہ یہ نہیں ہوتا کہ ان کو پتہ نہ ہو کہ میں کیا ہوں اور کیا کسی اور بتایا تو ہو گئے. یہ باتیں جو ہیں بارے اس میں بہت سی ایگزیجریشن ہے. البتہ یہ بات لگتی ہے کہ ایک ہوتا ہے کسی بات کو ظاہر کرنے کا طریقہ. گھر والوں کو تو پتہ چل گیا اور پتہ تھا، پتہ چل گیا اور پتہ تھا. یعنی یہ آج کی بات نہیں ہے، بلکہ حضرت عبدالمطلب کے زمانے کی بات لے لیں. حضور چھوٹے تھے، یعنی 8 سال سے کم ہوں گے. تو جناب عبدالمطلب جو ہیں وہ ان کے ایک مسند بچھائی جاتی تھی، تو وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ کر بیٹھ گئے. بچے تھے تو دوسرے جو بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا ہٹاؤ جلدی کرو، سید سردار ہمارے آ رہے ہیں. تو جناب مطلب نے دور سے دیکھا، فرمایا چھوڑ دو ان کو بیٹھنے، تو ان کی خبر ہے جس کا آپ کو پتہ نہیں ہے. سبحان اللہ. یعنی خاندان کے افراد کو، جناب ابو طالب کو، جناب ابو مطلب کو پتہ تھا عظمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. بلکہ جناب ابو طالب کے بارے میں یہ واقعہ لکھا ہے، میں خلو شبلی نعمانی میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آ رہے تھے اور کہیں گزرے وہاں سے عرفات، اور اس میں درمیان میں پیاس لگی جناب ابو طالب کو. جناب ابو طالب جو بزرگ تھے، علاقے کو جانتے تھے، پوچھتے ہیں حضور سے کہ بیٹے کہیں پانی مل سکتا ہے؟ تو حضور نیچے ہوتے اور پتھر ہٹایا اور جناب ابو طالب کو پانی پلایا اور کہا کہ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے اس سے بھی زیادہ نعمتیں رکھی ہوئی ہیں. اور اس طرح ایک اور واقعہ ہے کہ جب اوقات پڑ گیا اور لوگ جو ہیں آئے جناب ابو طالب کے پاس ہے، وہ بزرگ ہیں، سید بطحاء ہیں، تو ان سے کہتے ہیں دعا کریں. تو جناب ابو طالب نے کوئی دوسری بات نہیں کی، حضور کو لے کر خانہ کعبہ کے پاس گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گوشت شہادت کو پکڑا اور یوں چکر دیا. جب چکر دیا تو فوراً بادل آئے اور پانی ہو گیا. تو جناب ابو طالب نے اشعار کہے کہ ایسے نورانی چہرے والا کہ جس کے صدقے میں جو ہے وہ بارش برسائی جاتی ہے. تو یہ باتیں جو ہیں یہ آج بھی ان کے دیوان میں موجود ہیں. تو یہ ایسی باتیں ہیں کہ جو گھر والوں کو تو پتہ تھی، پہلے سے گھر والوں کو پتہ تھی تو حضور کو نہیں پتہ تھی. نہیں ہو سکتی. یہ جو ہے بات کی پوائنٹ آپ نے بڑی زبردست بات کی ہے کہ یہ بالکل گڑی ہوئی بات ہے. دلائل کے طور پہ کہہ رہے ہیں نا، دلائل کے ہم تو واقعات کو سامنے لا کر کہہ رہے ہیں. صحیح بات ہے. بلکہ مولانا شبلی نعمانی لکھتے ہیں کہ حضور نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اعلان رسالت کے بعد کہ مجھے وہ پتھر بھی یاد ہے جو مجھے السلام علیکم یا نبی اللہ کہہ کر پکارتا تھا. درخت، پتھر پیغمبر کو یہ اس سلام سے پکارتے تھے. تو پیغمبر کو پتہ نہیں تھا، پتھروں کو پتہ تھا، درختوں کو پتہ تھا، ورقہ بن نوفل کو پتہ تھا. یہ جو اس لیے یہ ساری روایت کو اگر سامنے دیکھیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ
اس روایت کی کوئی حیثیت نہیں ہے ماشاءاللہ، بہت خوب قبلہ۔ اور اسے بھی ناظرین چونکہ آپ سن رہے تھے کہ یہ بالکل کلیئر ہو گیا کہ یہ جس طرح کی جو روایت گڑھی گئی تھی کہ ورقہ بن نوفل کو پتہ تھا اور حضرت خدیجہ جو ہے وہ جا کے پوچھتی ہیں، تو یہ بالکل غلط ہے۔ مولانا جیسے کہ پوری تفصیل کے ساتھ اور پوری مثالوں کے ساتھ یہ واضح کیا ہے کہ یہ بالکل جو ہے وہ غلط قسم کی روایتیں گڑھی گئی ہیں۔ حضور کو سارا پتہ تھا، حضور کے گھر والوں کو اگر پتہ تھا، کیا حضور کو نہیں پتہ تھا؟ قبلہ ایک اور سوال میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ صلوات اللہ وسلام اللہ علیہا نے 21 سال شادی کے بعد حضور کے ساتھ گزارے، اور باقی جتنی بھی ازواج تھی، پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ جب حضور کے گھر تھی تو حضور نے کوئی شادی نہیں کی۔ اس پہ تھوڑا سی بات کریں اور پھر میں اگلی بات پوچھنا چاہوں گا حدیث کے حوالے سے۔ ظاہر ہے کہ ایک پرفیکٹ بیوی اور ساتھی اور ہر لحاظ سے معاونہ تھیں، پیغمبر کو ضرورت بھی نہیں تھی، اور جو بات ہم سمجھ سکتے ہیں۔ ویسے بھی دو جو جناب جہاں تک میں نے پڑھا ہے، حضرت علی علیہ السلام کے لیے بھی الاؤ نہیں تھا کہ جناب فاطمہ زہرا کی موجودگی میں دوسری شادی کریں، الاؤ ہی نہیں تھا۔ ٹھیک ہے۔ اور لگتا ہے کہ اب میں کچھ کہہ نہیں سکتا، میں نے کوئی پڑھا نہیں ہے، لیکن حضور کو بھی شاید اس کی جو ہے وہ اسی طرح جیسے جناب فاطمہ زہرا کے بارے میں تو میں نے پڑھا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کو اجازت ہی نہیں تھی کہ جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ کی موجودگی میں دوسری شادی کریں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اور اسی طرح حضور کے بارے میں بھی ظاہر ہے کہ جب نہیں کی تو ہم یہی سمجھیں گے کہ یہاں بھی وہی حکم ہوگا کہ پیغمبر کو کوئی کام، اچھا قبلہ اگر اجازت کوئی کام یا حکم الہی کے بغیر نہیں ہوتا۔ سوال یہ پیدا قبلہ میں ایک کالر کو لے لیتا ہوں، اور اسی بات سے جو ایک اور سوال جو ہے پیدا ہوتا ہے وہ پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ اگر اجازت نہیں بھی تھی 2 منٹ کے لیے تو تب بھی حضور نے شادی نہیں کی، تو اس سے حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ کی عظمت جو ہے اور واضح نہیں ہوتی؟ یہ پوچھنا چاہوں گا آپ سے۔ ایک کالر کو شامل کر لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میں مسز ترمذی بول رہی ہوں۔ جی بہن صاحب ایک مرتبہ پھر آپ اپنا نام بتائیے۔ مسز ترمذی میں بول رہی ہوں۔ جی کیا پوچھنا چاہیں گے؟ وہ یہ کہ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ حضرت خدیجہ کی پہلے شادی کی بات کہ ہماری کتابوں میں بھی ہے، تو مرزا اطہر جو ہیں انڈیا کے مولانا، انہوں نے ایک کتاب کا حوالہ دیا، تو مجھے یعنی اس میں تھا کہ وہ کنواری تھیں اور باقاعدہ رشتہ آیا، اور جو وہاں جو عرب میں رواج تھا بڑے لوگ اکٹھے ہوتے تھے، پھر انہوں نے سارا یہ طے کیا۔ تو ویسے بھی آپ کہتے ہیں دلیل ویسے بھی عقل نہیں مانتی کہ ان کی پہلی شادی ہوئی ہو۔ دنیا میں جو بڑے مطلب یہ برطانیہ کا دل ہے، ان کے جو بادشاہ ہوتے ہیں ان کی جو بیوی ہوتی ہے وہ کنواری لیتے ہیں کیونکہ ان سے نسل چلتی ہے۔ تو یہاں 12 امام ان کی نسل میں، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کی پہلی شادی ہوئی ہو؟ دوسرا یہ کہ یہ ہماری کتابیں حیات القلوب میں بھی ایسی باتیں لکھی ہوئی ہیں جو کہ حضور ان پڑھ تھے۔ یہ میں بہت کتابوں کا میں پڑھتے ہوتے، لیکن اس زمانے میرا خیال ہے بنو امیہ کا زمانہ تھا اور شیعوں پہ پابندی تھی، اور جو یہ سارا شبلی نعمانی اور ان لوگوں سے یہ ساری روایتیں لی ہوئی ہیں، شیعوں کو لکھنے کی اجازت نہیں تھی۔ اور میرا تو مطلب یہ کہ مرزا مولانا مرزا جی اچھا نہیں جو بات آپ نے جی وہ سمجھ میں آ گئی ہے۔ دیکھیں جو مولانا نے بات کہی نا کہ اس میں اختلاف ہے، اس سے یہ ہرگز مطلب نہیں لیا جا سکتا کہ ان کی شادی ہوئی تھی پہلے۔ مولانا نے کہا کہ اس بارے میں اختلاف ہے، چونکہ بہت سی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ شادی نہیں ہوئی تھی۔ جی بات ایمانداری سے کرنی چاہیے۔ جی مرزا اطہر صاحب ہوں یا کوئی بھی، جب آپ دلیلیں دے رہی ہے، جتنی بھی دلیلیں بادشاہوں کے، پیغمبر بادشاہ نہیں تھے، پیغمبر کے بعد کی شادیاں اس میں بہت سی بیوہ تھیں۔ جی بہت سی بیوہ تھیں۔ اس یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کو جو ہے وہ پیغمبر کا اپنا انداز ہے، اپنی سوچ ہے، بادشاہوں کی مثال یہاں نہیں اپلائی ہوتی کہ آپ جو ہے وہ شروع کریں۔ لیکن یہ ہے کہ جب ایک چیز جو ہے وہ ہمارے پاس، یا تو میں نے عرض کیا نا کہ امام معصوم کہہ دیں صحیح، تو فیصلہ ہو گیا کہ یہ شادی نہیں تھی، یہ شادی تھی۔ اور اب جب تاریخوں کی طرف جاتے ہیں تو وہ اختلاف ہے۔ اب اختلاف کو کیسے حل کیا جائے؟ اس میں کچھ کہتے ہیں کہ نہیں بالکل نہیں تھی، کچھ کہتے ہیں تھی۔ اب ظاہر ہے کہ ہم تو اس بارے میں اس انداز سے کہنا کہ بالکل انکار کر دینا، اور یعنی کتابوں میں اختلاف نہیں ہے، میں کتابوں کے اختلاف کی بات کہہ رہا ہوں۔ باقی اب ہمارے یہاں الحمدللہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں اس وقت جو ہے ناؤن فیکٹ بن گیا ہے
کہ شادی نہیں تھی اور بیٹی جو تھیں وہ بہن سے تھیں. اور یہ بات ایک یعنی ایک چیز ہوتی ہے نا، جیسے اب 17 ربیع الاول جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی بات کرتے ہیں جی، حالانکہ ہمارے یہاں بھی اختلاف ہے. صحیح بات ہے، صحیح. خود امام حسین علیہ السلام کی یہ اختلافات تاریخوں کے ہیں. آپ اس کو جب اگر ایک بن جائیں مثلا ایک پکی ٹریڈیشن بن جائے، آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ جب علمی بات کریں آپ تو آپ کو وہ اس بنیاد پہ کرنی پڑتی ہے تاکہ سننے والا کہے کہ ایمانداری سے بات ہو رہی ہے. صحیح بات. نہ یہ ہے کہ ہم ایسے سنی سنائی باتوں میں گزارا کریں. تو دیکھیں پیغمبر کی ولادت کے بارے میں ہمارے ہاں بھی اختلاف ہے. کچھ کہتے ہیں 9 ربیع الاول ہے، صحیح. کچھ کہتے ہیں 17 ربیع الاول ہے. آپ معصوم جہاں تائید فرمائیں تو الحمدللہ فیصلہ ہو جائے گا. لیکن اب ہمارے ہاں ایک اسٹیبلش فیکٹ ہو گیا 17 ربیع الاول ولادت ہے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی. اختلاف ہمارے ہاں ولادت کے بارے میں بھی ہے. اب یہ باتیں ایسی نہیں ہے کہ اب ذرا شبلی نعمانی آج کا مورخ ہے کہ بنو امیہ اس زمانے میں نہیں تھے، لیکن بنائی ہے بنو امیہ بنائی، شک نہیں ہے. مگر اس میں ہمارے ہاں یا تو کوئی ایسی الگ تاریخ ہوتی تاکہ ہم خاموش ہو جاتے کہ نہیں یہ ہے. جب ہمارے یہاں ایک چیز پائی جاتی ہے تو اس کو ہم اس طرح ڈینائی نہیں کر سکتے جب تک کہ کوئی علمی اس میں نہ ہو. اور ایسی مطلب کوئی فلاں نے کہا اسٹیج پہ آنے والے بہت کچھ کہتے ہیں تو اس میں ہر بات کو اس طرح وہ اپنی قوم کے لیول پہ بات کرتے ہیں. ہم جو بیٹھے ہیں ہمارے سامنے سارے ہیں کہ وہ بات کرو جو اگلا سمجھے کہ ایمانداری سے بات ہو رہی ہے. اچھا قبلہ، میں ایک کالر سے پہلے جو آپ سے بات ہو رہی تھی کہ اگر الو نہیں تھا یا تھا وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن پھر بھی حضور نے اس پورے عرصے میں شادی نہیں کی، اور اس سے جو ہے ان کی عظمت، ان کا کمال اور زیادہ جو ہے وہ واضح ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ اسے بہت سی سوالوں کے جوابات ہیں. پیغمبر پر بعد میں اعتراضات ہوئے. آج جو مستشرقین ہیں وہ پیغمبر پر اعتراض کرتے ہیں دیکھو جی اتنی شادیاں کر لیں. صحیح. اس کا جواب ہے جب جوان تھے تو کوئی ایک شادی کی جی. اور اسی طرح جو ہے وہ بہت سے جوابات ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جناب خدیجہ الکبریٰ ہر لحاظ سے ایک پرفیکٹ خاتون تھی، تو اسے شادی کرنے کی ضرورت بھی نہیں تھی. مدینے میں ضرورت پڑی، اس کے بہت سی وجوہات ہیں، اس کو بھی سامنے رکھا جائے. کچھ لوگوں نے اگر کہا کہ یہ میری بیٹی ہے شادی کر لو، پیغمبر کے اخلاق کے خلاف تھا کہ وہ نہ کر دیں. جی. کچھ لوگوں نے جو ہے وہ جو خاندان اور قبیلے کی سردار کی بیٹیاں ہوئیں تو پیغمبر نے شادی اس لیے کی کہ اس زمانے رسم و رواج تھا کہ اگر کوئی خاندان سے شادی کر لیتا تو پورا قبیلہ قریب ہو جاتا تھا. تو اس لیے قریب لانے کے لیے تاکہ لوگوں کو یعنی پیغمبر کو یہ نہیں خواہش تھی شادیوں کی. دوسرا جتنی خواتین گھروں میں تھی تعلیمات پیغمبر کی تاکہ وہ لیں اور لوگوں تک پہنچائیں، وہ بھی ضرورت تھی. خواتین آدھا حصہ ہوتی ہیں ہر زمانے میں مطلب اس کا پوری سوسائٹی کا، تو خواتین تک جو ہے پیغام بھی جو ہے اس انداز سے پہنچتا ہے، ساتھ ساتھ جو ہے وہ قریب لانے کا ذریعہ ہے. ورنہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھر جوان تھے تو ایک ہی بیوی، اور جب جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک جو ہے وہ یعنی 50 سال سے اوپر ہوئے تو جناب اس کے بعد جو ہے وہ کل 13 شادیاں کی. 9 جب اس دنیا سے مطلب آپ اٹھے تو 9 بیویاں موجود تھیں. جی. تو یہ باتیں جو ہیں اس کو ذرا بہت علمی انداز سے سوچیں. یہ باتیں ایک جو ہمارے اسٹیج پہ بات ہوتی ہے وہ بھی اپنے انداز سے ایک لیول ہے لوگوں کو دینے کا. تو جو دوسری یہ ہے کہ وہ آپ جب پڑھیں تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ اختلافی مسئلہ ہے. اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ٹھیک ٹھاک بندے کو ان روایات کے بیک گراؤنڈ میں جانا چاہیے، نہ ایک ایسی جو ہے جذباتی انداز سے بات کرے. جی. اچھا قبلہ، جو حدیث کے حوالے سے میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ 21 سال حضرت بیوی ہاں جناب خدیجہ کبریٰ سے کم حدیث لی گئی، بہت کم حدیث لی گئی، اور باقی ازواج ہیں وہ تو ان کا تو عرصہ بھی بہت تھوڑا تھا حضور کے ساتھ زندگی گزارنے کا. سب سے زیادہ جس ذات سے حدیث پیغمبر لی گئی ہیں، جیسا کہ پیغمبر کے زمانے میں تو کوئی اتنا ضرورت نہیں تھی کہ لوگ جا کر کسی اور سے لیں. پیغمبر کی ذات موجود ہے، پوچھ لو. صحیح. پیغمبر کے بعد جو ہیں وہ زیادہ ضرورت پڑے گی کس کو پتہ ہے. صحیح. تو ظاہر ہے کہ اس وقت جو ہے صورتحال ایسی بن گئی، 2 پارٹیاں ہو گئی مسلمانوں کے اندر. ایک پارٹی جو ہے وہ حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ اور ایک حضرت ابوبکر اور عمر کے ساتھ. تو ظاہر ہے کہ بیویوں بھی اسی طرح 2 پارٹیاں ہو گئیں. ایک جو ہے وہ ان کے ساتھ جناب ام سلمہ جو ہے وہ ان کے ساتھ. تو یہ سلسلہ سارے بٹ گئے نا، امہات المومنین بٹ گئی. اور پارٹیوں کو لوگ بسا وقت پریشان ہوں تو دیکھیں کہ یہ جو بعد میں لڑائیاں ہوئی ہیں، سب سے پہلی شخصیت جس نے حضرت علی کا علم
جو ہے وہ لڑائی کا اٹھایا وہ حضرت عائشہ تھی. تو یہ دو اختلافات تھے. جناب ام سلمہ منع کرتی رہی، نہ جاؤ نہ جاؤ نہ جاؤ، یہ بات ہوتی رہی. تو بیوی میں دو سوچیں تھیں. خود صحیفہ اس میں ہے نا اپنے میں موطأ مالک میں ہے کہ مختلف مسائل میں بیویوں کے دو گروپ تھے. تو اس کی وجہ سے پھر یہ سیاسی حالات کی وجہ سے اور پھر جناب خدیجہ الکبریٰ جو ہے ظاہر ہے کہ مکے میں جو ہے وہ اللہ کو پیاری ہو گئی. یہ جو بیویاں تھیں یہ مدینے میں پیغمبر کے بعد بھی رہیں. 9 بیویاں تھیں جب پیغمبر کا وصال ہوا. تو لوگوں نے پھر کس سے لیا؟ ہر آدمی نے اپنے انداز سے ایک راستہ اختیار کیا. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ جب 2 راستے بنے، جناب خدیجہ الکبریٰ کی جتنی تعلیمات تھیں وہ جناب زہرا کے پاس تھیں. جی بالکل. اب لوگوں کو جناب زہرا سے صلوات اللہ علیہ کے پاس سے لینا پڑتا تھا کہ بتائیں کہ آپ کے والد گرامی نے جو علم آپ کے لیے چھوڑا ہے، یا آپ کے والد گرامی ویسے جانے کی ضرورت نہیں تھی. جناب سیدہ کو والدہ کی طرف بھی جانے کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے کہ مسلسل والد گرامی کے ساتھ جس کی حدیث سے لوگ نقل کر کے اپنا جو ہے وہ اعمال کو درست کرتے ہیں، اپنے ایمان کو ٹھیک کرتے ہیں. جناب سیدہ کو اپنے والدہ تک بھی جانے کی ضرورت نہیں تھی. جناب سیدہ موجود تھی صلوات اللہ علیہ. احادیث لوگوں کو اگر چاہیے تھا، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ بیویاں 2-3 گروپ تھے پیغمبر اکرم کے ارد گرد. ایک صحابہ کرام کا گروپ تھا جو کچھ مکے میں ملے، بہت زیادہ جو ہے مدینے میں ملے. ایک گروپ تھا جو ہے وہ ازواج کا تھا جو زیادہ تر مدینے میں کر ملی. اور ایک تھا جو پیورلی اور میل جن کو اہل بیت کہا جاتا ہے. وہ ابتدا میں 2 تھے، پھر 2 اور جوائن کیے مدینے میں. یعنی 2 کون تھے؟ جناب زہرا صلوات اللہ علیہ، جناب علی علیہ السلام تھے. اب ظاہر ہے کہ یہ 2 ہستیاں ایسی ہیں جو مکی زندگی میں بھی گواہ ہیں اور مدنی زندگی بھی گواہ ہیں. لوگوں کو چاہیے تو یہ تھا کہ پیغمبر کی حدیث لینی ہے، خواتین نے لینی ہے تو جناب زہرا کے دروازے پر جاتی، مردوں نے لینی ہے تو جناب علی مرضیٰ کے دروازے پر آتی. لیکن یہ نہیں وہ بدقسمتی ہے جس کی وجہ سے آج مسلسل اختلافات ہیں، ہر بات میں اختلاف ہے. حیران یہ ہوتا ہوں کہ پیغمبر کی جو ہے وفات وصال کا دن بھی اس میں بھی اختلاف ہے. اب ہم 28 صفر کو مناتے ہیں اور ہمارے بھائی جو ہیں 12 ربیع الاول کو مناتے ہیں. یعنی کوئی چیز ایسی نہیں جس میں اختلاف نہ ہو. لیکن اب یہ حل کرنا کس طرح کے 12 کو نہیں ہے 28 کو ہے. اب ظاہر ہے کہ ہر آدمی وہ جو سمجھتا ہے اسی پہ رہنا پڑے گا. اختلاف ہے بالکل. اچھا یہ قبلہ یہ بھی واضح ہو گیا. اور اگر تھوڑا سا اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈال دیں. شروع میں آپ نے فرمایا تھا کہ عام الحزن جس سال حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ اور اسی سال جو ہے وہ آپ کے چاچا حضرت ابو طالب کی وفات ہوتی ہے تو اس سال کو عام الحزن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اور آپ نے صدمہ کا اظہار کیا ہے، انتہائی زیادہ صدمے. تو اس صدمے پہ تھوڑی سی روشنی ڈال دیں کہ کسی اور ظاہر آپ کی زندگی میں کسی اور بیوی کی تو وفات نہیں ہوئی، لیکن اور رشتہ داروں کی وفات ہوئی ہے. اتنا صدمہ خود حضرت حمزہ کی وفات ہوئی ہے. بہت پیارے مجاہد اسلام تھے اور خود بدر میں 70 کے قریب جو ہے بہترین صحابہ جو ہیں وہ شہید ہوئے. ان کے سید و سردار جو تھے بہت نقصان ہوا مسلمانوں کا اس دور. اور یہ جنگ احد میں تو اس میں جو ہے نا پیغمبر کو صدمے تو آئے، لیکن یہ کوئی اتنا بڑا صدمہ تھا کہ پیغمبر نے پورے سال کو عام الحزن قرار دیا. عام الحزن اس بارے میں تھوڑا سا فرما دیں کہ یہ اتنا زیادہ صدمہ حضرت خدیجہ کی وفات پر اور باقی چونکہ نقصان مسلمانوں کی اور جگہ بھی ہوئے جیسے جنگ احد کے حوالے سے. اصل میں یہ نقصان کی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جب کسی کو سخت ضرورت ہو نا کسی چیز کی اور وہ چیز واپس چھین لی جائے اور چلی جائے یا چھین لی جائے یا مطلب کسی طریقے سے دور ہو جائے تو صدمہ نیچرل ہے. پیغمبر اکرم کی پروٹیکشن جو ہے جناب ابو طالب، اب اس کو اگر آپ اسٹڈی کریں پتہ چلے کہ پیغمبر کی حفاظت کس طرح حضرت ابو طالب کیا کرتے تھے. اب صرف ایک تھوڑی سی بات اگر انسان غور کرے، جب شعیب ابو طالب میں تھے پیغمبر پہاڑوں کے ارد گرد اور بالکل ایک تھوڑا سا تنگ ایریا تھا، وہاں حضرت ابو طالب کی عادت تھی کہ اپنے بیٹوں کو رات کو جو ہے حضور کے بستر پہ سلایا کرتے تھے. حضور کو اٹھا کر دوسری جگہ آپ تشریف رکھیں یہاں، تاکہ کیا ہے کہ اگر کوئی حملہ کرتا ہے یہ کوئی مطلب پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں بستر پہ حضور سوئے ہوئے ہیں تو میرا بیٹا ذبح ہوتا ہے تو ہو جائے لیکن پیغمبر اکرم بچ جائیں. دیکھیں یہ بات آسان نہیں ہے کہ اپنے بیٹوں کو اس طرح جو ہے وہ قربان کر دینا اور قربانی کے لیے تیار ہونا. یہ تیار تھے اور زیادہ تر حضرت علی ہوتے تھے علیہ السلام کہ رات کو حضور کو جو ہے وہ حضور کے بستر پر حضرت علی علیہ السلام کو جو ہے وہ حضرت ابو طالب جو ہے وہ اور شاید شب ہجرت جو ہے
وہ اسی عادت کے نتیجے میں حضرت علی کو سونے میں ذرا تکلیف نہیں ہوئی. تو جو کہ پہلے سے ہی عادت تربیت تھی. اب حضرت علی کی امامت کا مسئلہ کرنا چھیڑیں. امام تو خیر ظاہر ہے کہ وہ ان کی اپنی تربیت ہوتی ہے خدا متعال کی طرف سے, اور پیغمبر نے تربیت فرمائی حضرت علی کی. لیکن وہ جو شب ابو طالب کا مسئلہ ہے اس میں حضرت ابو طالب شامل ہے. حضرت ابو طالب رات کو جو ہے وہ اٹھا کر حضور کو اور پھر اپنے بیٹوں کو سلایا کرتے, حضرت علی کو سلایا کرتے تھے, تاکہ اگر کوئی شہید ہوتا ہے تو میرا بیٹا شہید ہو جائے. تو اتنا عظیم. اسی طرح جناب خدیجہ کبریٰ ہیں, سخت غم کے دنوں میں جب سخت پریشر تھا پیغمبر پر ہر طرف سے, تو جو غمخوار اور مومن اور مددگار اور خدمت گزار تھی اور تسلیت دیں, وہ جناب خدیجہ کبریٰ تھی. تو ایسے عالم میں جب کوئی چھوڑ جائے تو نیچرلی کیا پیغمبر حساس طبیعت رکھتے ہیں. پیغمبر کوئی باقی یہ نہیں ہے کہ جزا فضا نہیں فرماتے, ہائے وہ نہیں فرماتے, لیکن پیغمبر کے آنسو نہیں روک سکتے. جناب حضرت حمزہ کی لاش کو جب حضور نے دیکھا تو حضور برداشت نہیں کر سکے. سب لوگوں نے پیغمبر کی رونے کی آواز سنی, پیغمبر کے رونے کی آواز سنی. تو یہ آخر وہ سب انسانوں سے زیادہ انسانیت کے قدردان اور حساس ہوتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ ہم لوگ ذرا کمزور ہوتے ہیں, وہ صابر بھی ہوتے ہیں, وہ سید الصابرین ہوتے ہیں. لہذا لیکن یہ نہیں ہے کہ ان کے جذبات جو ہیں وہ ہارٹ نہیں ہوتے. جناب ابو طالب اور جناب خدیجہ کبریٰ جیسے معاون ہو, مددگار ہو, غمخوار ہو, ان کا جدا ہو جانا بہت بڑا غم تھا پیغمبر کے لیے. یعنی اگر اسی لفظ کو دیکھا جائے تو ایک معمولی بات نہیں, عام الحزن پیغمبر نے سال کو قرار دیا, اور تاریخ میں یہ الفاظ محفوظ ہیں اور تقریباً متفق علیہ بات ہے, کوئی اس کا انکار نہیں کرتا. پیغمبر نے قرار دیا. ٹھیک. اور میرے خیال میں یاد پڑتا ہے کہ شبلی نے بھی یہ لکھا. جی اچھا, شروع میں آپ نے تھوڑی سی اس پہ روشنی ڈالی, چونکہ ہمارے پاس ٹائم بھی بالکل 4 یا 5 منٹس رہ گئے ہیں, تو اسی 4-5 منٹ میں ختم بھی کرنی ہے. تو تھوڑی سی اگر آپ اس پہ تھوڑی سی مزید روشنی ڈال دیں کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ ایک مالدار خاتون تھی, بے انتہا مال تھا جس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتے. سارا مال قربان کیا, اور پھر مال قربان کرنے کے بعد جتنا بھی مال تھا اس کے بعد مشکلات برداشت کی. اس کو کہتے ہیں جانی قربانی. جانی قربانی. جانی قربانی کا صرف جی مال کی قربانی. یہ مطلب نہیں ہوتا کہ خالی آدمی شہید ہو جائے. شہادت کے لیے بھی تیار تھے, یعنی سب کچھ قربان کر دیا بی بی خدیجہ کبریٰ نے. اپنی عزت قربان کر دی, اپنی حشمت قربان کر دی, اپنی دولت قربان کر دی, اپنا مقام و مرتبہ جو تھا وہ سب قربان کر دیا. ایک وقت ایسے آیا کہ جناب زہرا صلوات اللہ علیہ کے لیے مناسب کپڑے نہیں تھے. سبحان اللہ. یعنی بتائیں آپ کہ اتنی پیاری بیٹی اور مناسب کپڑے نہیں تھے بیٹی کے لیے. کدھر گیا مال؟ کوئی سوچے تو صحیح. وہ سارا کا سارا مال اسلام کی تبلیغ, اسلام کی ترویج, غریبوں کی مدد, یتیموں کی مدد. ظاہر ہے کہ یہ تو نہیں ملتا کہ پیغمبر اس کے بعد کہیں تجارت کے لیے گئے ہوں. اور وہ خاتون جس نے کبھی بھوک پیاس نہیں دیکھی, جس کی پرورش بھی ایسے مال اور دولت کے گھرانے میں ہوئی, جس نے خود مال اور دولت ساری زندگی اپنی ساری زندگی میں مال اور دولت میں وہ اپنی زندگی گزاری, اور پھر ایسی عمر میں آ کے جو ہے وہ سارا مال بھی ختم ہو جاتا ہے, مطلب مال وہ قربان کر دیتی ہیں. پھر مال قربان کرنے کے بعد جو جانی قربانی, جیسے آپ نے فرمایا کہ جان کی قربان کے لیے بھی تیار ہو گئی. تو یہ ساری جو قربانیاں تھیں, قربانی دی, اور یہ نہیں کہ تیار ہوگی, قربانی دی. یہ شب ابو طالب مشکلات برداشت کی, جانی قربانی ہے. مالی تو دی لیکن جانی بھی ہے, اس لیے سارے مشکلات برداشت کی. آپ بتائیں کہ جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ کے جب یعنی وقت ولادت آیا تو کوئی خاتون تیار نہیں تھی کہ جناب خدیجہ کبریٰ کی مدد کرے. ایسے حالات تھے. ہاں, تو مطلب آخر جو خواتین فخر سمجھتی تھی خدیجہ کبریٰ کی خدمت کرنے, یعنی جوتے اٹھانے کے لیے, اور وہ آج جو ہے وہ تیار نہیں ہے. وہ اس لیے کہ جناب خدیجہ کبریٰ وہ آج وہ خدیجہ کبریٰ مال والی نہیں ہے, لیکن وہ آج اس وقت ملکۃ العرب تھی. میں اگر کہوں اگر اب جو ہیں اب تو یعنی کائنات کی ملکہ ہو گئی ہے. یعنی الفاظ اچھے نہیں ہیں ملکہ کے, کیونکہ یہ الفاظ جو ہیں ان کو پیغمبر کی بیویوں اور پیغمبر کی اس عظیم سردار ہو گئی ہیں. چلے اس کو چلو جو الفاظ اگر ہمارے پاس ادب یہی ہے کہ جب کائنات کے سردار حضور ہیں تو کائنات کی سیدہ وہ ہو گئی ہیں. آج بڑا مقام ہے, لیکن لوگوں کو سمجھ نہیں تھی, لہذا وہ مدد کے لیے بھی نہیں آتی تھی. ہاں, تو یہ پوچھنا یہ چاہ رہا تھا, بالکل ٹائم جو ختم ہو چکا ہے, یہ کہ یہ جو انہوں نے قربانیاں دی ہیں, چاہے وہ مال کی ہیں چاہے جان کی ہے, یہ ساری قربانیاں جو ہیں وہ صرف
اس پہ تھوڑی سی روشنی آپ ڈال دیں، چونکہ آپ نے شروع میں یہ کہا تھا کہ نبوت کا جب وہ ان کو پتہ چلا سارا کچھ، تو یہ کوئی ایز اے بحیثیت بیوی جو ہے بیوی کہاں اتنا قربانی دیتا ہے، ہر آدمی کا اپنا مال ہوتا ہے اور وہ مشکل ہے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پر ایمان لانے والی خاتون کی طرح انہوں نے قربانیاں دیں. مومنہ بے رسالت پیغمبر، مومنہ بے نبوت پیغمبر، تب جا کر اتنا قربانی، ورنہ کون ہے کہ جو اپنے مقام و مرتبہ کو ضائع کر دے، اور یہ بہت مشکل ہے. اور اس سے ان کی ایمان کی حالت کا اندازہ، ایمان کی حالت کا اندازہ ہم اور کیا کر سکتے ہیں. اس پیغمبر نے فرما دیا ہے کہ عالمین کی عورتوں کے سردار 4 سردار عورتوں میں سے ہیں. اب ظاہر ہے کہ پھر دوسرے انداز سے ان کے مقام مرتبہ کو میں نے عرض کیا ہے کہ اگر جناب خدیجہ صلوات اللہ اپنے فضائل بیان کریں تو یہ بیان کریں گے کہ میں امام الرسول سید الرسول امام الانبیاء کی بیوی ہوں، اور زہرا سید النساء العالمین کی ماں ہوں، اور سید الاوصیاء کی جو ہیں وہ ساس ہوں، اور حسنین شریفین جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں ان کی نانی ہوں. تو ظاہر ہے کہ ایسی فضیلتیں کس کو نصیب ہوئی ہیں؟ تو کوئی فضائل کے معاملے میں جناب خدیجہ کبریٰ کے مقابلے میں کوئی نہیں ٹھہر سکتا. یعنی جناب سیدہ کے علاوہ وہ سید سردار ہیں. حضور نے فرما دیا بیٹی ضرور ہیں، لیکن جیسے کہ حضرت حضور جو ہیں حضرت آدم کی اولاد سے ہیں، فرمایا کہ انا سید ولد آدم، میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں. بے شک میں حضرت آدم کی اولاد سے ہوں، لیکن میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں. انا سید ولد آدم ولا فخر علی، مگر سے مجھے فخر نہیں ہے، فخر نہیں ہے. ظاہر شکر ہے، انبیاء شکر ادا کرتے ہیں، فخر نہیں کرتے. جی بہت شکریہ قبلہ، چونکہ وقت اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے، اور جو آپ نے جتنے بھی سوالات ہمارے تھے ان تمام سوالات کا آپ نے جواب بھی دیے، اور ہمارے کالرز کے سوالات کے جواب بھی آپ نے دیے. بہت شکریہ. جی ناظرین، چونکہ وقت اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے، آج گفتگو ہو رہی تھی حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ صلوات اللہ سلام اللہ علیہا کی وفات کے حوالے سے، اور جتنے بھی سوالات آپ کے تھے ان کے جوابات بھی مولانا نے دیے. اور ہمارے جو سوالات تھے جو ہم پوچھنا چاہ رہے تھے کہ مشکلات میں ان کا ساتھ دینا، اور پھر حضور کا آپ کی وفات کے بعد اتنا صدمہ، اور جو حدیث کے حوالے سے تھا، تمام کے تمام سوالات آپ نے ان کے جوابات سنے. اور انشاءاللہ العزیز اگلے ہفتے انشاءاللہ 11 بجے صحت اور روزہ کے حوالے کے ساتھ جو پروگرام ہے اس میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.